अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम जो नॉवल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मान जाओ और ये लिखा है फ़ाइज़ा इफ्तिख़ार ने। फ़ाइज़ा इफ्तिख़ार वैसे भी बहुत अच्छा लिखती हैं, इनके मैंने 2 नॉवल हैं। एक था शायद और एक था उम, एक और क्या था? रोग, हाँ। तो ये दोनों मैंने पढ़े हुए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे थे। शायद तो बहुत ही अच्छा नॉवल था, बहुत डिफरेंट सा था। तो वो लेकिन दोनों ही नॉवल सीरियस थे, उनमें कोई भी ऐसा फ़नी और इस तरह का नहीं था। लेकिन ये वाला नॉवल उनका फ़नी नॉवल है और बहुत, बहुत, बहुत फ़नी ये नॉवल है। इसकी टोटल 3 एपिसोड्स बन जाएँगी क्योंकि थोड़ा-सा लेंथी है लेकिन इतना भी नहीं है। 2 में भी हो सकता है लेकिन 3 में बेहतर हो जाएगा, 1-1 घंटे की एपिसोड अगर की जाए तो। तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी नॉवल है, मतलब सच वाला। मैंने एक इसकी एक ही एपिसोड पढ़ी है और मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फ़ाइज़ इफ्तिख़ार का नॉवल मान जाओ स्टार्ट करते हैं। 70 की दिहाई लोगों को आज भी फ़ैसिनेट करती है, न जाने क्यों। फ़िल्मों ड्रामों में धरा-धरा के वो बड़े-बड़े गोल चश्मे, खुले पांचे के फ्लैपर, मर्दों की लंबी-लंबी मज़हका ख़ेज़ कलमें, पसलियों तक कस के बांधी हुई पतलूनें और उन पर लकी भरे बुक्कल वाले चौड़ी-चौड़ी बेल्टें, औरतों की ऊंचे जूड़े, गालों पे लहराती लिट जिसे तेल लगा-लगा कर ताज़ियाने की शक्ल दी जाती है, बड़े-बड़े पोल्का डॉट्स, चौड़े-चौड़े चेक वाले प्रिंट, ये सब आजकल बहुत शौक से दिखाया जाता है, चाहे फ़िल्मों की कोई ड्रीम सीक्वेंस वाले गाने हों, चाहे फ्लैशबैक के मनाज़िर, चाहे फैंसी ड्रेस शो हो या फिर किसी पार्टी की थीम। लेकिन रंगे महल के इलाके सुनहरी मस्जिद में वो घर आज भी ऐसे ही है जहाँ के लोग और उनकी बूदोबाश 70 की दिहाई के हिसार से निकल ही नहीं पाई। ज़माना बदला, रवायतें बदली, सोच बदली, फैशन कई आए कई गए, रस्म व रवाज, नज़रियात, सबकी काया पलट हुई, मगर उस घर में सालों और दुहाइयों से किसी तब्दीली के आसार नज़र नहीं आए। अब जहाँ हर घर में अटैच बाथ वक्त की ज़रूरत है, उस घर में आज भी दाखिली दरवाजे पे लंबी सी तंगो तारीख और सीलन की मारी उधड़े फर्श वाली देवड़ी के एक सिरे पे बैतुल खला है और घर के पिछवाड़े वाले आंगन में सीढ़ियों के नीचे बना गुसल खाना, जिसमें जुबैदा चाची के जहेज का जस्त का हमाम भी रखा था, जिसके पैंते को जंग खा रहा था और बहते जंग के कतरे गुसल खाने की चिप्स वाले फर्श पे गहरे नारंगी धब्बे छोड़ते रहते थे। कभी डेवड़ी में कतार बनी रहती, कभी आंगन में गुसलखाने के बाहर सब अपना अपना तौलिया कांधे पे डाले, अपना अपना साबुन हाथ में लिए बारी का इंतजार कर रहे होते और जो फर्द उस वक्त गुसलखाने में मौजूद होता उससे बा आवाज बुलंद दरियाफ्त करके तसल्ली कर रहे होते, जिंदा है कि मर गया है। कुछ साल पहले ताऊ जी ने हातम ताई की कब्र पे लात मारती हुई आंगन में बैठक की दीवार के साथ एक वाश बेसिन भी लगवा दिया था, ताकि कम से कम मुंह हाथ धोने और मंजन करने वालों को इतने तवील इंतजार की कोफ न उठानी पड़े। सालों के इस्तेमाल बल्कि कसरत इस्तेमाल के बाद ये वाश बेसिन जो कभी हल्का सुरमई हुआ करता था, आज एक नामालूम सी गदली सी रंगत में तब्दील हो चुका है और गलाजत का मुंह बोलता सबूत था। आज जहां मासियां भी सर धोने के लिए शैम्पू और नहाने के लिए लक्स जैसे फिल्मी सितारों वाला साबुन इस्तेमाल करती हैं, यहाँ अब भी रात को बाकायदगी से आमले रीठे भिगोए जाते हैं और साबुन तो वही लाल वाला लाइफ बॉय जिंदाबाद। बावर्ची खाने में भी अभी तक दादी ने खड़े होकर पकाने वाला रवाज दाखिल न होने दिया था। जमीन पे रखे चूल्हों के साथ चौकी धरती थी कि बकौल दादी के खड़े होकर पकाने में बरकत नहीं रहती। उसके दूसरे फायदे भी बड़े थे। ये है ताई फिर चाची, दोनों ही घुटनों और जोड़ों के दर्द को बहाना बनाकर खाने पकाने से माजूरी जाहिर कर चुकी हैं कि इस वजन के साथ और घिसे हुए जोड़ों के साथ चौकी पे उठना बैठना उनके लिए मुहाल था। उनकी बहुएं भी जब उम्मीद से होती उसी मेहरबान चौकी की वजह से खाना पकाने से आरजी किनारा कशी इख्तियार कर लेती। लाउंज, टेरेस उन सब का ज़िक्र फ़िज़ूल था। डेवढ़ी के दाईं बने 2 कमरे जो ताई और ताया चाचा-चाची के थे। बाईं बने बैतुल ख़ला, बिस्तरे रखने के स्टोर और मेहमानों के लिए बैठक के बाद पिछवाड़े आंगन था, जिसमें सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थी। उनके नीचे बना चिकने फ़र्श वाला गुसलखाना, जिस पे आए दिन कोई न कोई फिसल के अपने गोडे-गिट्टे तुड़वाता और फिर लोहारी जाके जेरा मोहम्मद सदीक की जेबें भरता रहता था। आंगन में ही बावर्ची खाना था और उसके साथ एक आधा कोठड़ी नुमा कमरा, छत थी, 3 इतराफ दीवार भी थी। उसमें चाची की बहू के जहेज की वॉशिंग मशीन थी जो 4 साल पहले उस घर में आई थी और जिसमें अभी तक दादा दादी ताई ताऊ चाचा चाची के कपड़े धुलना सख्ती से मना थे। उनके कपड़े अभी तक हाथ से धुलते और दाबड़े उस घर के बनाए काले साबुन पे रगड़े जाते। उस कोठड़ी में 2 मोटरसाइकिलें और 3 साइकिलें भी खड़ी थीं।
اوپر 4-5 چھوٹے چھوٹے ڈربے نما کمرے 10-12 سال پہلے بنائے گئے تھے، جب تاؤ تائی اور چاچا چاچی نے اپنے بچوں کے گھر بسائے تھے۔ کمرے نیم تاریک تھے، ہوا کا گزر نہ ہونے کے برابر تھا، ہر کمرے میں سامان بے تحاشا ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے ایک عجیب سیلن زدہ مہک پورے گھر میں چکراتی پھرتی۔ اس مہک کا کوئی ایک نام یا پہچان نہیں تھی۔ اس میں فنائل کی گولیوں کی مہک بھی تھی، دادا کے چورن اور دادی کی گھٹنوں پہ لگانے والی بدبودار تیل کی بھی۔ گھر میں جو بھی کھانا پکتا اس کی بو بھی دیواروں سے ٹکرے مارتی پھرتی۔ دیسی گھی کی خوشبو، ساگ کی، مونگروں کی، گونگلو کی، غرض یہ گھر نہیں مختلف خوشبوؤں اور بدبوؤں کا مرکب تھا۔ دن کا آغاز دادا جی کی کھانسی سے ہوتا۔ انہی کے کھانسنے پر مرغ بیداروں کے بانگ دیتا تھا۔ جن دنوں دادا جی کی کھانسی کا افاقہ ہوتا، مرغ بھی پروں میں منہ لپیٹ کر دن چڑھے تک اونگتا رہتا۔ یہ 2 مرغیاں اور 11 مرغیاں ڈھیر سارے چوزوں کے ساتھ آنگن کے مکین تھے، اور دادا جی اور دادی جی اس آنگن میں سال کے آدھے مہینے مکین رہتے۔ ساون بھادوں اور جاڑے میں ان کی چارپائیاں ڈیوڑی میں گھسیٹی جاتی، اور آدھی رات کو بیت الخلاء جاتے تاؤ اور چاچا ان چارپائیوں سے ٹکراتے اور زیر لب بڑبڑاتے رہتے، میری دوائیاں مک گئیان۔ دادی جی کی آنکھ کھلی تو دادا جی شاید اسی انتظار میں ان کے سرہانے بیٹھی تھیں، ان کو جاگتے دیکھ کر فوراً شکایت داغ دی، اور نہ اشرف نے پوچھا ہے نہ سہیل نے، میرا اپنا حقہ ٹھنڈا پڑا ہے، کسی کو خیال ہی نہیں آتا۔ اور دن چڑھتے ہی دونوں اپنے محبوب مشغلے میں مگن ہو گئے، یعنی دنیا کی بے ثباتی، بیٹوں کی بے اعتنائی اور بہوؤں کی بے مروتی کے ساتھ ساتھ پوتے پوتیوں کی بدلحاظی کے رونے لگے۔ ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے ان گنت اور مختلف نوع کی بیماریوں کا تذکرہ بھی ہوتا رہا تھا۔ یہ تاؤ تائی کا کمرہ تھا، دونوں 60 کے پیٹے میں تھے۔ دونوں کو نیا نیا شوگر کا مرض لاحق ہوا تھا، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ بھی اب اپنی اپنی بیماریوں کا تذکرہ تواتر سے کرنے لگے تھے۔ تائی جی ایک قدم آگے تھیں، بلکہ 2 قدم۔ ایک قدم اس لیے کہ انہیں شوگر وراثت میں ملی تھی، ان کا سارا میکا شوگر کا مارا تھا، کوئی تاؤ جی کی طرح شوگر کے معاملے میں نودولتی نہیں تھی۔ اور دوسرا قدم اس لیے آگے تھا کہ انہیں شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا عارضہ بھی تھا۔ اکمل ذرا کہنے میں نہیں رہا، تاؤ جی نے چھوٹے والے بیٹے کا گلہ کیا جو ذرا بے دید سا تھا۔ بڑا اجمل ان کے ساتھ ہی اعظم کلاتھ مارکیٹ والی دکان پہ ہوتا تھا، اور ان کا دست راست تھا۔ اکمل سے البتہ انہیں ہمیشہ شکوے رہے۔ ایک تو شادی سے پہلے ہی اس نے لڑ جھگڑ کے اپنی دکان الگ بنوائی، اور یگا مارکیٹ میں اوپر سے شادی کے ہی سال ایسا خسارہ دکھایا کہ دکان سے سیدھا تھڑے پہ آ گیا۔ آج کل اچھڑے بازار میں کسی دکان کے باہر تھڑے پہ کٹ پیس لگاتا تھا، اور سونے پہ سہاگا، بیوی بھی کان کترنے والی آئی، ساس سے، چاچی ساس سے، دیورانی جٹھانی سب سے روٹھی رہتی۔ وہ تو شروع سے ہی اترا تھا، یاد ہے بچپن میں بھی ایک چپیٹ کھانے کے بعد کیسے آگے تن کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اب خود بال بچوں والا ہو گیا، جو کرے گا اس کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، کل کو اس کے آگے ہی آئے گا۔ تاؤ جی نے واسکٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، ہائے ہائے، خیر سے لا، اللہ نہ کرے میرے اکمل کے اولاد اس کے حق میں بری ثابت ہو، البتہ روبینہ کے ساتھ بڑی بری ہونی ہے، تم لکھوا کے رکھ لو۔ روبینہ ان کی بہو تھی، ذات کے ککے زئی، رج کے لڑاکا۔ اور یہ چاچی اور چاچا کا کمرہ تھا۔ چاچا جی کی ہال روڈ پہ دکان تھی سیکنڈ ہینڈ مشینوں کی۔ دونوں 50 کے پیٹے میں تھے، 3 بیٹیاں مناسب وقتوں میں بیاہ چکے تھے، 2 کو انٹر تک، 1 کو BA تک پڑھایا، اور 20 کا ہونے سے پہلے تینوں کو اپنے اپنے گھر کا کر دیا۔ چاچی تائی کی نسبت بڑی سلیقہ شعار گرہستن عورت ہے، سالوں سے اس نے پائی پائی جوڑ کر جہیز بنائے، لڑکیوں کو گرہستی سکھائی، کالج تک پڑھایا بھی، بس ایک بیٹی ابھی بیاہنی باقی تھی، فریحہ، جو BA کے امتحان دے رہی تھی، اور ایک لوتا بیٹا بھی جو 2 بہنوں سے چھوٹا اور 2 سے بڑا تھا۔ پڑھانے کی کوشش تو انہوں نے ندیم کو بھی کی تھی، مگر وہ 10ویں سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ایک عجیب سا نخرہ جو عموماً 3-4 بہنوں کے اکلوتے بھائیوں میں آ جاتا ہے، وہ اس میں تھا۔ وہ ایک مخصوص قسم کی بیزاری اور چڑچڑا پن جو 30 کے قریب آ کے بھی شادی کے آثار نہ پائے پہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی اس میں بدرجہ اتم پایا جاتا تھا۔ ندیم پہلے باپ کے ساتھ ہی ہال روڈ میں ہوتا تھا، اب اس نے 2-2.5 سال پہلے موبائل ریپیئرنگ وغیرہ کا کورس کر کے گھر کے پاس ایک دکان ڈالی تھی، خوب چلتی تھی، بس ماں باپ کے سامنے اس کی ایک نہ چلتی تھی، خصوصاً شادی کے معاملے میں۔ چاچی جی بیٹے کے لیے بہو لانے کے معاملے میں بہت محتاط تھیں۔ آخری بیٹی کو بیاہنے کے بعد کہیں بہو لانے کا ارادہ تھا، اور آخری والی یعنی فریحہ کا BA کرنے کے بعد آگے بھی بڑھنے کا فل موڈ تھا۔ دراصل چاچی تائی کے تجربے کے بعد بہت ڈر گئی تھیں۔ تائی کو بیٹے بیاہنے کے اتنے ارمان تھے کہ اکلوتی بیٹی کو نظر انداز کر کے پہلے بہوئیں لے آئیں،
अब बेटे थे कि पट्टे पे हाथ न धरने दे रहे थे। ऊपर से साल के साथ दोनों के बच्चे पे बच्चे हो पैदा हो रहे थे। खर्च इतने बढ़ गए थे कि बेटी के लिए कुछ बनाने के वास्ते बचता ही नहीं था। ठंड तो जाने का नाम नहीं ले रही। तौबा! चाची ने वज़न ख़ासा बढ़ा लिया था, ऊपर से जोड़ों की तकलीफ़, सर्दी हो या गर्मी वो हर मौसम से आवाज़ार रहती थीं। शुक्र कर अभी ठंड है, वरना लाहौर में तो फरवरी ठंडा गुज़र जाए बड़ी बात होती है। अच्छा है गर्मी अभी दूर है, वरना बिजली के बिल, हब्स और लोड शेडिंग सारे मिलके मारे देते हैं बंदे को। जो भी है नदीम के अब्बा, मुझे तो सर्दियाँ अंदर से आधा कर देती हैं, गर्मियाँ अच्छी होती हैं। हाँ, हाँ, तुम्हें तो गर्मियाँ अच्छी लगेंगी। तुम्हारे एक भाई के कुल्फ़े फ़ालूदे की दुकान है और दूसरे का एयर कूलर बनाने का कारोबार है। उनकी तो कमाइयाँ ही गर्मियों में होती हैं। चाचा जी ने कलमों से निकलते सफ़ेद बालों पे काला कोला लगाती हुए छेड़ा। तुसी बाज ना आना टचकरियों से। मेके की बात आती ही वो तब गई। पहली मेके का बड़ा मान, ऊपर से जब से एक बेटी भाई ने, दूसरी बेटी बहन ने ली थी, तब से वो उठते बैठते चाचा जी पे मेके के एहसान भी जताती रहती हैं और उनके बड़े भाई की बेमुरवती भी, जिसने दोनों बेटे ब्याहते हुए झूठे मुंह भतीजों को न पूछा था, अच्छा ज़रा 1,000 का नोट तो देना। चाचा जी अरसा दराज से चाची जी को अपनी सेविंग अकाउंट बनाए हुए थे। पेट्रोल, पान और सिगरेट के खर्चे के लिए भी उन्हीं से पैसे मांगते। वो किस लिए? वो घुटनों पे मरहम लगाते लगाते तेवरी पे बल चढ़ाने लगी। अम्मा जी की दवाइयाँ लानी और अब्बा जी के लिए तूते स्याह। एक तो उनकी दवाइयों के खर्चे ही पूरे नहीं होते और थोड़े खर्चे हैं। वो बड़बड़ाती हुई गिरेबान से बटुआ निकालने लगी। नदीम ने किस्तों पर मोटरसाइकिल लेनी है, फरीहा के लिए कंगन बनने हैं, इस महीने बिस्तरे भी पूरे करके जहेज का ट्रंक बंद करना है, अगले महीने से बर्तन पांडे जमा करने हैं। उन दवाइयों का कोई फ़ायदा तो नज़र नहीं आता। वो बड़बड़ाती हुई नोट निकाल रही थी और चाचा जी सुकून से बाल रंग रहे थे। दिल में यकीन जो था कि सारी कड़वाहट और बड़बड़ाहट के बावजूद चाची ने बहरहाल 1,000 का नोट उनकी हथेली पे रख देना था। चाय ठंडी हो गई है। अजमल ने अपनी दाढ़ी में से झांकते सफ़ेद बालों को चुन चुन के शिकार करते हुए मुसरत को इतला दी, जो शायद धोबी घाट सजाने की तैयारी में थी। कमरे के मुख्तलिफ कोनों से बरामद किए मैले कपड़ों का ढेर उठाए, बस बाहर निकल ही रही थी कि शौहर की इत्तला पे उसकी तंग पेशानी पे नागवार शिकन ने झांकती मारी, मगर बीबी बीवियों की तरह लहजे पर उस आवाजारी की झलक भी डाले बगैर कहने लगी, अभी गर्म कर लाती हूँ। नहीं, चाय गर्म करने से मकरू हो जाती है। हैं जी? वो हैरान हुई, तंग पेशानी और भी सिकुड़ गई। पीर साहब ने बताया है। वो अल्लाह जाने किस पीर साहब के हाथों में जा पड़ा था। शलवार ऊंची हुई, दाढ़ी रखी गई, 5 वक्त नमाज भी शुरू हुई। यहाँ तक तो सब खुश थे, मगर कमरे से केबल का कनेक्शन निकलवाना, बाकियों को भी उसकी तरगीब देना, मुसरत को ज़बरदस्ती चादर से बुरके में लाना, रुबीना छोटे भाई की बीवी, फरीहा चाचा जी की बेटी और इरम अपनी सगी बहन, उन सबको उठते बैठते भमे तरिशवाने, बालों की लेटें निकालने, नेल पॉलिश लगाने, आधी आस्तीनें पहने पे लेक्चर देना, नदीम चाचाजाद भाई को ज़बरदस्ती बाजुमात नमाज में ले जाने की कोशिश करना, अपनी माँ और चाची को ख़ानदान भर की ग़ीबत से रोकने की नसीहत करना, ये सब किसी को वारे नहीं खाता था। दादाजी जिनको गिला था, पोते उन्हें पूछते नहीं, वो भी अजमल को अपनी जानिब आते देखते तो झूठ-मूठ के खर्राटे भरने लगते। मनहूस ऐसा था कि मौत का मंज़र और कब्र के अज़ाब के पूरे-पूरे बाब ज़ुबानी रट रखे थे। ऐसे खौफनाक नक्शे खींचने लगता कि वो जो अरसे से बकौल शख्स कब्र में पाँव लटकाए बैठे थे, डर के मारे फ़ौरन पैर वापस ऊपर खींच लेते। ना, ये चाय कैसे वो मकरू हो जाती है गरम करने से? मुसरत के सवाल पे वो पलट के घूरने लगा। आगे से सवाल करती है, जहन्नमी औरत? एक तो पीर साहब का चश्मा लगाने के बाद उसे हर बंदा जहन्नुम का रिहायशी नजर आने लगा था। कोई तो वजह बताई होगी पीर साहब ने। इस बार जरा दबक के पूछा गया। पीर और मुर्शिद से सवाल नहीं किए जाते और ना शौहर से। जाके ताज़ी चाय बना। मुसरत ने मुसीबतों से इकट्ठा किया मैले कपड़ों का ढेर फौरन नीचे दे मारा। देखती हूँ। रुबीना मल मार के बैठ गई थी चूल्हे पे। खाली मिला तो बना दूंगी, वरना सवेरे सवेरे इस कक्के जैन के मत्थे कौन लगे। रुबीना चौंके पक्की लाहौरन थी, ऊपर से ज़ात के कक्के जई। जंगजू तबीयत के साथ साथ ज़ुबान लहजे का एक ख़ास मखसूस अंदाज उन लोगों की पहचान है। ये हमेशा रे को ड़े और रे को रे बोलते हैं। अब चौंकी रुबीना मुसरत को मुसरत कहती थी, तो तब के वो भी उसे रुबीना कहने लगी थी, मगर गायबाना उसके सामने उसे कुछ कहने की हिम्मत किसी में कम ही थी। रवायत चली आ रही है कि कक्केज़ई पेड़ियां बिछाकर चूल्हे बुझा के सुकून से आमने सामने बैठ के लड़ा करते हैं। सर्दियां हो तो आग जला ली जाती है, लिहाफ पास रख लिए जाते हैं, यानी पूरे एहतमाम और फुर्सत के साथ बाकायदा मूड बना के।
بیڑا غرق؟ روبینہ نے شوں شوں پھونکے مارتے چولہے کو ٹھڈا رسید کیا۔ اللہ اس حکومت کے گردے میں درد ڈالے جو چولہوں سے گیس بھی چھین کے اپنے خزانے بھر رہی ہے۔ حکومت کے گردے میں درد ہوا بھابھی تو وہ سرکاری خرچے پہ بیرون ملک علاج کے لیے چلی جائے گی اور یہ خرچہ بھی ہمارے بلوں میں اضافہ کر کے نکالا جائے گا۔ فریحہ جو کالج جانے کے لیے تیار تھی اور اب ناشتے کی تلاش میں آئی تھی فوراً قابلیت جھاڑنے لگی۔ ایک تو میری باڑی ساڑوں سے آخر میں آتی ہے، اوپر سے گیس بھی دفع ہو گئی ہے۔ فریحہ کو جان کی امان چاہیے تھی، اسی لیے کہتے کہتے رہ گئی کہ ساروں میں سے آخر میں جاگے گی تو باری بھی آخر میں ہی آئے گی۔ اب میں تمہارے بھائی کو ناشتے میں کیا دوں؟ اپنا کلیجہ؟ مجھے جلی سڑی چیزیں موافق نہیں آتی۔ کچن کے باہر سنک پہ منہ پہ چھپاکے مار مار کے لال صابن کی جھاگ چھڑاتے اکمل نے لقمہ دیا۔ ایک بس اس کی ہمت تھی جو مرد مجاہدین کے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالیا کرتا تھا۔ گھر سے نہیں ساڑ کے لائی تھی کلیجہ، تمہارے اس حویلے میں آ کے سوا ہوا ہے، تمہارے اگلے پچھلے مل کے بھونتے رہے ہیں مجھے۔ روبینہ آستینے چڑھا کے اپنے مجازی خدا کے مزاج ٹھکانے لگانے لگی اور فریحہ نے دودھ سوڈے کا گلاس ہی ناشتے کے نام پہ پینے کا ارادہ باندھا۔ ارم بجھے دل کے ساتھ بجھی ہوئی گیروی رنگ کا جوڑا استری کر رہی تھی جب تائی جی بڑبڑاتی اندر داخل ہوئیں۔ بہت ہی زبان کھلتی جا رہی ہے روبینہ کی۔ بندی ہوئی کب تھی؟ ارم کے ہاتھوں نے حرکت پکڑی۔ وہ ایسے زور لگا لگا کے استری پھیرنے لگی جیسے زیادہ زور لگانے سے بجھا ہوا رنگ لشکارے مارنے لگے گا۔ سب اکمل کی چھوٹ ہے، ایسے زنانیوں کو ٹھڈے کی نوک پہ رکھنا چاہیے۔ گت مروڑ کے دو چار کرارے ہاتھ مارے ہوں تو پھر دیکھو کیسے نکلتی آواز، پھر تو وہ زیادہ شور مچائے گی۔ آپ کا خیال ہے روبینہ مار کھا کے دبنے والی عورتوں سے ہے؟ ارم اسے بھابھی وغیرہ کہنے کا تکلف نہیں کرتی تھی، چھوٹے بھائی کی بیوی اور ایسی بد زبان اور ہٹ چھٹ بیوی، اسے تو اوقات میں ہی رکھنا چاہیے۔ میں تو ککے زیوں کی لڑکی لا کے پچھتا رہی ہوں۔ لانے کا شوق بھی تو بہت تھا۔ استری کی سپیڈ اور تیز ہوئی۔ وہ وقت یاد آیا جب چاچی جی بڑے خلوص سے ارم کے ہاتھ پیلے کرنے کے مشورے دیتی تھیں اور تائی جی اکمل کے لیے حور پری لانے چپلیں گھسا رہی تھیں۔ اب مجھے کیا پتا تھا ایسے نکلے گی۔ لوگ شکلوں سے دھوکہ کھاتے ہیں، روبینہ کی تو شکل یہ کہتی ہے کہ وہ چنگیز خان کی نسل سے ہے۔ پھٹکار ماری صورت سے بھی آپ کو سمجھ نہ آئی؟ پتہ نہیں کیسے بال سفید کیے ہیں آپ نے، ضرور دھوپ میں ہی کیے ہوں گے۔ چل چل بڑی سیانی نہ بن، تائی جی بلبلا کے ڈانٹنے لگیں۔ اور یہ لانتی 4 سال پرانا جوڑا اتنا دبا دبا کستری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بجلی سستی نہیں ہے؟ لانتی ہے، 4 سال پرانا ہے تبھی تو دبا دبا کستری کرنے کی ضرورت ہے۔ نیا تو ویسے بھی پہن لو تو پھپ جاتا ہے، مگر نیا قسمت میں کہاں؟ جب یہ نیا تھا تب کون سے لاٹے مارتا تھا؟ پتہ نہیں کیوں تو مسرت کی مشین میں کپڑے دھوتی ہے، اس کا احسان الگ اور کپڑے جو برباد ہوتے ہیں وہ الگ۔ لوہے کی مشین تو کپڑے کا ناس مار دیتی ہے۔ لوہے کی مشین نہیں، کالے صابن کا دا بڑا۔ تو دھو لیا کر پاؤڈر سے کپڑے، جو پاؤڈر مل مل کے نکالنے پہ بھی ہاتھ سے نہ اترے وہ کپڑوں سے نکلتا ہوگا۔ ویسے بھی خوشبو والی چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ یہ اجمل بھائی جان نے کہا ہوگا، ان کے پیر صاحب کو بڑا شوق ہے روز 10 چیزیں حرام کرنے کا۔ بکواس نہ کر، ایک تو میری اولاد اللہ والی ہے، دوسرا تو نرا بیوی جوگا، اور تو زبان چلانے جوگی۔ وہ چپل گھسیٹی کمرے سے باہر نکلی اور ارم استری کا پلک گھسوٹ کر باہر رونے بیٹھ گئی۔ ہاں، میں صرف زبان چلانے جوگی، مجھے کسی اور جوگا رہنے جو نہ دیا کسی نے۔ ملیحہ اور حلیمہ کی طرح میرا بھی گھر بار ہوتا، میں اسے سنبھالنے جوگی ہوتی، ان کی طرح میرے بھی بچے ہوتے، میں انہیں پالنے جوگی ہوتی۔ ندیم، دکان پہ نہیں جانا؟ چاچا جی نے نکلتے نکلتے ندیم سے پوچھا جو نور کا مارننگ شو لگائے اسے حریصانہ نظروں سے تاڑ رہا تھا۔ ٹھہر کے جاتا ہوں، اکھڑے لہجے میں جواب ملا۔ نظریں ہنوز نور کی نور پہ جمی تھیں۔ 11 تو بج گئے ہیں، آدھے گھنٹے کا راستہ اور کتنا ٹھہر کے جانا ہے؟ رزق کو انتظار نہیں کراتے پتر۔ مارکیٹ کھلتی 12 بجے، میں 11 بجے جا کے کیا کروں گا؟ اور ستی سویرے کون اپنے موبائل اور کمپیوٹر اٹھا کے میرے پاس لائے گا مرمت کروانے؟ وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ اس کے انداز میں جو رکھائی، جو بدلحاظی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، وہ چاچا جی کو باز رکھتی تھی کہ اس کے منہ لگنے سے ناگواری سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہ نکلنے لگے۔ ندیم نے توجہ ایک بار پھر ٹی وی کی جانب مرکوز کرنی چاہی، مگر اب نور بھی زہر لگ رہی تھی، جبڑا ٹیڑھا کر کے بولتی ہوئی۔ جس آوازار انداز میں دن کا آغاز ہوا تھا، وہ آوازاری سارا دن ہی گھر کے ہر مرد کے مزاج پہ چھائی رہی۔
سوئی گیس دوپہر 3 بجے تک نہ آئی۔ دوپہر کو گھر کی عورتوں نے بازار سے ٹھنڈے نان پکوڑے منگوا کے مزاج اور گرم کیے۔ دادی سے چونکہ نان چبایا نہیں جاتا تھا اور دادا سے پکوڑے پچائے نہیں جاتے تھے، اس لیے دونوں نے جی بھر بھر کے اولاد کے رونے روئے۔ روبینہ نے اکمل کی اور اکمل نے روبینہ کی خوب مٹی پلید کی۔ اجمل کو حرام چائے، وہ بھی ٹھنڈی ٹھار ہی پینی پڑی، اس لیے وہ بھی کام پہ نکلتے نکلتے مسرت کا ایسا بندوبست کر گیا کہ اب سارا دن مسرت نام کا کوئی جذبہ اس کے پاس بھولے سے بھی بھٹکنے نہ والا تھا۔ ندیم جلتا بنتا دکان پہ پہنچا، وہاں اس کے دل جلانے کا مزید سامان موجود تھا، اس کے ایک دوست کی شادی کا کارڈ۔ دوست بھی وہ جو عمر میں 3-4 سال چھوٹا تھا، اور اس کی بھی 2 بہنیں تھیں۔ اس کے گھر والوں نے اس کی بہنوں کا بہانہ بنا کے اس کی شادی نہ روکی تھی، وہ اور بھی کڑوا زہر ہو گیا۔ باپ الگ اپنی دکان پہ اکلوتے بیٹی کی بدتمیزی اور زبان درازی پہ جلتا کرتا اور آنے والے وقت کا تصور کر کے خوف زدہ ہوتا رہا۔ ارم کا گروی رنگ کا جوڑا جو بہت وقت اور بہت بجلی لگا کے استری کیا گیا تھا، پہنتے ہی شانوں کے زور سے ادھر گیا۔ وہ ہچک ہچک کے رو دی۔ ماں کے بھیجے نان پکوڑے بھی پٹک کے دے مارے، اور تائی جی کو سارا دن الگ تلک رہا کہ اکمل صرف زبان کے جوہر کیوں دکھاتا رہا، اس نے روبینہ کی دھلائی کیوں نہ کی۔ یہ لو، ندیم نے ماں کے سامنے میرون اور گولڈن رنگ کا شادی کا کارڈ پھینکا۔ یہ کیا ہے؟ توحید کی شادی ہے پرسوں، اس نے جیسے گھر کے صحن میں بم دھماکہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ کون توحید؟ میری ساتھ والی دکان پہ ہوتا ہے، وہی جس کی امی ایک بار آپ کا پتہ کرنے آئی تھی۔ وہ طوطا نکی؟ ہاں، جس کے سامنے چائے کا خالی کپ رکھتے ہوئے بھی آپ کی تیوریاں نہیں اتر رہی تھیں، وہی۔ ہاں تو وہ بھی تو شکر دوپہری منہ اٹھا کے آ گئے تھے، دونوں ماں بیٹا، اور بھلا میرا حال پوچھنے آئے تھے تو کوئی جوس کوئی پھل فروٹ تو لاتے۔ خالی ہاتھ کوئی کسی بیمار کا حال پوچھنے آتا ہے؟ ایسوں کو ایسے ہی کھاتے ہیں۔ پھر کچھ خیال آنے پہ متاثر ہوئی۔ لیکن تم مجھے پہلے بتاتا کہ توحید کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو میں چائے کے ساتھ بسکٹ سموسے رکھ دیتی، اس کی ماں سے بھی سیدھے منہ بات کر لیتی۔ حالانکہ وہ طوطا نکی اس قابل تو نہیں تھی، مگر خیر، مطلب کے لیے بندہ بڑا کچھ کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی بہن نظر نہیں آتی تجھے؟ تیرا دوست کمارا تھا، اپنے کاروبار والا تھا، تو فریا کے بارے میں ہی سوچ لیتا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی شادی بھی ہونی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی شادی نہ ہونے والی کون سی بات تھی بھلا؟ اس کی 2 بہنیں کنواری ہیں، مجھے تو یہی لگا جن کی بہنیں بیٹھی ہوں شادی کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ یہ رواج صرف ہمارے یہاں ہے۔ اس نے موقع پاتے ہی جتا دیا۔ اس کی بہنیں مانگی گئی ہوں گی خاندان میں، اس لیے بے فکر ہوں گے، یا پھر کھاتے پیتے ہوں گے۔ چنگا چوکھا جہیز بنا رکھا ہوگا، اس لیے بھی پرواہ نہیں کی ہوگی۔ جہیز تگڑا ہو تو رشتوں کی کیا کمی؟ جہیز تو فریا کے لیے بھی سالوں سے جمع ہو رہا ہے۔ گدے رضائیوں برتنوں کو جہیز نہیں کہتے، سونے کے نام پہ 6 تولے بھی نہیں جوڑا ابھی تک، جب فرنیچر لینا پڑے تب لگ پتہ جاتا ہے۔ ندیم نئے خرچے کا سن کر اور بھی دل برداشتہ ہو گیا اور چھت پہ چلا گیا۔ کیا حال ہے دادی؟ فریحہ کی شامت آئی تھی جو من کی موج میں آ کر دادی کو سلام کرنے آ گئی۔ ایک تو یہ فراغت بندے سے وہ کام کروا لیتی ہے جس کے بارے میں اسے اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اس کو کرنے میں نیری ضلالت ہے، پھر بھی ویلا بندہ اکتا کے کری بیٹھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ۔ تجھے خیال آ گیا دادی کا حال پوچھنے کا؟ خیال آیا ہے تو پوچھ رہی ہوں دادی۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ دادی نے دیدے سکوڑ کے اس کا جائزہ لیا۔ کالج سے۔ اتنا سرخی پاؤڈر لگا کے جاتی ہے تو کالج؟ ہیں سرخی پاؤڈر؟ وہ بھونچکا رہ گئی۔ ہاشمی سرمے کی ہلکی سی دم ضرور نکل رہی تھی پپوٹوں سے باہر، اور تبت سنو کریم بھی صبح کہیں ملی تھی چہرے پہ، اب تو اس کے باقیات بھی نہ ہوں گے۔ کون سی سرخی پاؤڈر دادی؟ یہ جو بلیاں لال کی ہوئی ہیں اور کلے جو پھٹنے والے ہو رہے ہیں ان پہ بھی لالیاں چو رہی ہیں۔ دادی قسم لے لو، میں نے تو کبھی بازار یا خالہ ماموں کے گھر جاتی ہوئی بھی لپسٹک نہیں لگائی، تو کالج جاتی ہوئی کیا لگاؤں گی؟ ایسے فیشن خالہ ماموں کے گھر جاتی ہوئی نہیں، کالج جاتی ہوئی یہی ہوتے ہیں، سارا پتہ ہے مجھے۔ ایسی ہی تو لڑکیاں کالج جانے کے لیے نہیں مرتی۔ بلا اپنی ماں کو، اسے کہتی ہوں میرے جیتے جی بے حیائی نہیں چلے گی، کالج جانا ہے تو برقع لے۔ برقع؟ کیا ہو گیا دادی؟ میں نے کوئی میک اپ ویک اپ نہیں کیا، آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ چلاکو ماسی، نظر خراب تو نہیں، نظر نہیں آتا، مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ قسم لے لو دادی، وہ روحان سی ہو گئی۔ بے شک اپنے دوپٹے سے رگڑ کے دیکھ لیں، اگر ذرا سا بھی میک اپ ہوا تو آپ کے دوپٹے پہ لگ جائے گا۔ میں کیوں اپنا نماز والا دوپٹہ چٹا دودھ دوپٹہ پلید کروں؟ میک اپ سے دوپٹے پلید نہیں ہوتے دادی۔ دیکھا کر یہ نا میک اپ کی حمایت۔ حمایت کی ہے صرف، میک اپ نہیں، جا کے کسی سے بھی مرضی پوچھ لو، میرے گالوں اور ہونٹوں کا اصل رنگ یہی ہے۔ ہاں ہاں وڈی آئی تو مدھو بالا کی دھی، دادی نے جل کے کہا، پھر پاس سے گزرتی ارم کو بلایا۔ ادھر آ ارم۔ ارم برے برے منہ بناتی بادل نواخواستہ آئی۔
یہ دیکھ ارم کی شکل، ایسی ہوتی ہے بغیر میک اپ کی شکلیں۔ کون سی لالی چور ہے یہ اس کے بوتھے پہ؟ بتا۔ آئی مجھے چکر دینے والی، میرے گالوں اور ہونٹوں کا اثر رنگ یہی ہے۔ دادی نے فریحہ کی نقل اتاری۔ وہ تو ہنسنے لگی اور ارم کی سمجھ سے چونکہ سارا معاملہ بالا تر تھا، اس لیے وہ ٹکر ٹکر منہ دیکھ رہی تھی۔ ارم کے ہونٹوں اور گالوں کا رنگ تو بغیر میک اپ کے بھی کبھی لال نہیں ہوتا۔ تیرا کیسے ہو گیا؟ تو کشمیر سے آئی ہے کیا؟ سادہ چہرہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ارم کا ہے، پھیکا پیلا، تیری طرح لاٹے نہیں مارتا۔ فریحہ کی ہنسی کو بریک لگ گئی کیونکہ دادی کے بے لاگ تبصرے نے ارم کی ناک سے دھواں نکال دیا تھا۔ وہ پھنکارے مارتی پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ لگتا ہے ارم ہانڈی چڑھا کے آئی تھی، شاید لگ گئی ہے، تبھی ناک سے چڑھاتی گئی ہے۔ دادی نے سادگی سے قیاس ظاہر کیا، جو فریحہ کے ہونٹوں پہ پھر سے مسکراہٹ لے آیا۔ اور دادی کے ہاتھ میں جوتی۔ دند اندر کر، آنے دے اپنی ماں کو، آج بات ہو کے رہے گی، بند کرواتی ہوں تیرے کالج کا آنا جانا۔ فریحہ سیم کے وہاں سے کھسکی۔ وہ تو یونیورسٹی جانے کے ارادے باندھ رہی تھی اور ادھر کالج پہ پابندیوں کے پروگرام بن رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، بچوں کے اسکول میں آدھی چھٹی اور اگلے دن ہفتے کو ویسی سرکاری چھٹی تھی صوبے بھر میں، اس لیے حلیمہ اور سلیمہ دونوں ہی بچے ہانکتی جمعے کی نماز کے عین وقت آ ٹپکیں۔ دادی نماز حاجات سے فارغ ہو کے اب سورہ کہف کی تلاوت کر رہی تھیں۔ رکشے کی پھڑپڑاتی مکروہ آواز پہ سردہ بھر کے رہ گئیں۔ سلیمہ اور حلیمہ دونوں کے بچے ناقابل برداشت حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ دادی اور دادا کو تو بطور خاص ایسا ضد کر کے رکھتے تھے کہ وہ بلبلا اٹھتے اور کسی کو فکر ہی نہ ہوتی۔ وہ بچوں کو بھول بھال پرانی سہیلیوں اور پرانی انارکلی کے چکروں میں لگ جاتی۔ جب بھی میکے آتی وہ دونوں پھر سے آ گئیں۔ دفع ہونیاں۔ ربینہ نے مسرت کے کمرے میں جھانک کے اطلاع دی۔ ہائے میں مر جاواں، آج تو میری چھوٹی کو تپ پی چڑھا ہوا ہے۔ حلیمہ کے بچوں کو تو خاص بیر ہے چھوٹی سے، اسے رلا رلا کے مارتے ہیں اور مار مار کے رلاتے ہیں، وہ تو حشر کر دیں گے بیچاری کا بخار میں۔ ان کی ماں نے ان کو اور سکھایا کیا ہے حشر خراب کرنے کے علاوہ؟ خیر، میں اس کی سڑی بوتھی دیکھ دیکھ کے اپنا دل نہیں ساڑنا چاہتی۔ میں جا رہی ہوں اپنی پھپھو کے گھر۔ ربینہ کے بڑے مزے تھے۔ ماں باپ گزر چکے تھے، گھر پہ 2 بھائی تھے بس، وہ شادی شدہ، ایک غیر شادی شدہ۔ دل چاہتا تو بھائی کے گھر جا کے بھابھی کے سینے پہ مونگ ڈلتی، دل چاہتا تو اچھڑے میں پھوپھی کے گھر کو میکا بنا کے رہتی، بلکہ پھوپھی کے گھر میکے والے سے بھی زیادہ تھے۔ دراصل چھوٹی بھائی کی منگنی پھوپھی کی حقلی والی سے کر دی تھی۔ منگنی کو ہو گئے بھی 2-3 سال تھے۔ شادی کا نام نہ لیا جا رہا تھا اور ہر بار شادی کی بات ہوتے ہوتے رہ جاتی تو ربینہ کی کارستانی سے۔ وہ جانتی تھی ادھر پھوپھی کی حقلی بیاہ کے گھر سے نکلی، ادھر اس کا یہ 2 نمبر ختم۔ ادھر پھوپھی بھائی کی ساس بنی، ادھر اس کی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لینی ہے۔ ابھی حقلی جو اس کے اپنے ہاں آنے پر آگے پیچھے پھرتی ہے، بریانیاں پکاتی ہے اور اس کی بچیوں سے جوئیں لیکھی نکالتی خوشی رہتی ہے۔ بھابھی بن کے اس کے بھی جوتے کی ناک پہ رکھنا ہے ربینہ کو، اس لیے اس سے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ چن چن کے روڑے سنبھال کے رکھتی جاتی تھی اور موقع ملنے پہ شادی کے راستے میں اٹکائے جا سکے۔ مسرت نے حسرت سے ربینہ کو دیکھا جو میکے جانے کی خبر سنا کے مٹکا سی کمر ہلا ہلا کے جا رہی تھی اور وہ آہ بھر کے رہ گئی۔ پیر صاحب کی صلاح کے بعد اجمل نے اس کے میکے جانے پر بھی خاصی پابندیاں لگا رہی تھیں۔ وہ شیخنی تھی، شیخوں میں لڑکیوں کی ہڈیوں تک میں شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سبق گھول دیے جاتے ہیں، انہیں اچھی تابعدار بیویاں بننے کا بڑا مراق ہوتا ہے۔ ایک اچھی شیخ عورت کی طرح یہ جراثیم مسرت میں بھی تھے۔ وہ دل محسوس کے رہ جاتی، مگر شوہر کے آگے زبان چلانا، اس کے حکم کے خلاف جانا اس کی تربیت میں نہ تھا نہ فطرت میں۔ وہ بجے دل کے ساتھ بچوں کے کھلونے ٹھکانے لگانے لگی، ورنہ حلیمہ اور سلیمہ کے بچے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیتے۔ اس نے سارے اوٹ پٹانگ کھلونے، پانی والی پستول، منی بدنام ہوئی گانے پہ کمر مٹکانے والی ہمارا صورت گڑیا، شیلا کی جوانی بجانے والا پلاسٹک کا موبائل فون، سٹیل کے ننھے منھے برتن اور چولہا، لنڈی کی ریڑھیوں سے لیے رنگ اڑے اور دھاگے نکلے سٹف ٹوائز، سب کو بیڈ کے نیچے لٹکایا، لمبے کناروں والی چادر بچھائی جو 3 طرف سے لٹک کے سارے مال کو چھپا گئی۔ اب تو میرے سورے بھی باتیں کرنے لگے ہیں امی، حلیمہ نے اچار کی پھانک پہ پراٹھے کا نوالا ملتی ہوئے کہا۔ تیرے سورے چپ کب رہتے ہیں؟ اب کس بات پہ لال ٹپک رہی ہے ان کی؟ ہر مشرقی ماں کی طرح چاچی جی کو بھی بیٹیوں کے سسرال والے بڑے زہر لگتے تھے، اور ان کا داماد گھر آتا یعنی سسرال تو اسے پورا پورا وی آئی پی پروٹوکول ملتا، مگر پیٹھ پیچھے اس بات کا بھی روایتی دکھڑا رویا جاتا کہ جلد بازی میں داماد کو پرکھ نہ سکے۔ سسرال تو ہر لڑکی کا کمینہ ہوتا ہے، اس میں کیا نئی بات ہے، مگر شوہر کے دل میں بیوی کا درد ہو تو اور کیا چاہیے۔ یہاں تو داماد ہی بیٹی کا نہیں بن رہا، دل کلس جاتا ہے اس کی للو چپو کرتے ہوئے۔
مگر کیا ہے جی، کرنا پڑتا ہے، داماد جو ہوا۔ میں تو کہتی ہوں ندیم کی اب شادی کر دو۔ حلیمہ نے تو مزے سے اچار کی پھانک چوستے ہوئے مشورہ دے دیا، مگر چاچی جی کلس کے رہ گئیں۔ ہاں، اتنا آسان ہے نا اس کی شادی کرنا؟ مشکل بھی نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے رشتے مشکل سے ملتے ہیں، لڑکوں کی تو آج کرنا چاہو کل کر لو۔ ہاں، لوگ لڑکیاں ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں جیسے۔ چاچی نے خوشمگی نظروں سے پیٹو اور چسکوری بیٹی کو گھورتے ہوئے اچار کی شیشی ہی اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ کمبخت، چن چن کے آم کی پھانکیں نکالے جا رہی ہے، پیچھے رہ گئے نرے لسوڑے اور سری مسلی ہری مرچیں۔ تو نہ اتنی چھان پھٹک کرنا، ہم نے چاند جیسی بھابھی لا کے کیا کرنا ہے؟ بھائی کے دماغ ہی خراب کرنے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مہنور بلوز ڈھونڈنے میں وقت ضائع کرنے کی، سیدھی سادی منہ متھا لگتی لڑکی لے آؤ۔ تمہاری تائی کون سا حور پریاں لائی ہے؟ وہ بھی اپنی طرف سے پوری سوری شکل کی بہوئیں لائی تھی۔ منہ متھا لگتی تو ایک طرف، مسرت کی تو آنکھ ہی نظر نہیں آتی سوجے کپے بوتھے پہ، اور ماتھا اتنا تنگ جیسے رنگ محل کی گلیاں۔ اور وہ روبینہ، اللہ معافی، 12 من کی دھوبن، شادی والے دن لہنگے میں ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی نے گاؤں تکیے پہ زری کم خواب کا غلاف چڑھانے کے بعد سیا ہو۔ مگر دیکھ لو، ایسی شکلیں ہونے کے بعد بھی انہوں نے ساس کو بھی نکیل ڈال دی ہے اور مردوں کو بھی۔ ہاں، روبینہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر مسرت بھابھی تو بڑی بھالی مانس ہے۔ دفعہ بن بانس کہو، وہ تو سب سے میسنی ہے، وہی ہے جو ارم کی شادی نہیں ہونے دیتی، بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہے۔ اس دن میں نے دیکھا تھا، کالی مہندی گھول کے بالوں میں لگا رہی تھی۔ آخری جملہ رازداری سے کہا گیا۔ لیکن لوگوں کی باتوں سے تو بچی ہے نا تائی۔ اچھے وقت بیٹے بیاہ کے ان کی نظروں میں بھی سرخرو ہوئیں، دنیا کی بھی۔ مگر ندیم کی بات یہ اب لوگ لے دے کے کرنے لگے ہیں کہ بیاہی بہنیں اس کا گھر نہیں بسنے دیتی۔ کبھی آپ پہ الزام کہ ماں کا حوصلہ نہیں ہوتا اکلوتے بیٹے کو بہو کے ساتھ بانٹنے کا۔ لعنت ان لوگوں کی سوچ پہ، ان کی لمبی زبانوں پہ، وہ جو مرضی بکواس کر لے۔ میں نے ندیم کی شادی تب تک نہیں کرنی جب تک فریحہ رخصت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اکلوتے بیٹے کو بانٹنا تو کیا، میں سالم کا سالم بہو کو دے دوں گی کہ بی بی تو جان اور تیرا خصم۔ میں تو خود ندیم کے نخرے اٹھا اٹھا کے نکو نک آ گئی ہوں، اتنی تو لمبی زبان ہے اس کی۔ اس لیے ہے نا، مجھے تو ڈر ہے وہ ہاتھ سے ہی نہ نکل جائے، کہیں خود سے نہ شادی کر لے۔ اتنی بھی لوٹ نہیں پڑی، کر کے تو دکھائے۔ چاچی نے جھورے پہلوان کے سے انداز میں ران پہ ہاتھ مار کے للکارا۔ تو پھر فریحہ کی شادی کا سوچو۔ تنگ آ کے حلیمہ نے راگ بدلا۔ اسے بھی تو پڑھائی چلی جا رہی ہو، پڑھائی چلی جا رہی ہو، کون سا اس کی کمائیاں کھانی ہے؟ رشتہ ڈھونڈو اور اگلے گھر کا کرو تاکہ بہو آ سکے۔ وہ ایم اے تو کر لے پہلے۔ چلو، اب ایم اے کا سیاپا، ضرورت کیا ہے مکر آنے کی، بیچارہ ندیم صحیح کلپتا ہے۔ سلیمہ جو اندر کمرے میں بتیاں بجھانے اپنے لڈو جیسے گل توتنے کو تھپک تھپک کے سلا رہی تھی، اور اسی لیے چاہنے کے باوجود گفتگو میں حصہ نہیں لے پا رہی تھی، اس کی گہری نیند میں جاتی فوراً کمرے سے باہر نکلی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنے۔ بالکل صحیح کر رہی ہے امی، ندیم کی شادی نہ کر کے، نہیں، فریحہ کو پڑھا کے۔ تم نے اور میں نے جلدی شادی کر کے کیا پا لیا جو فریحہ پالے گی؟ جس عمر میں 4 بچے پا رہی ہوں، اس عمر کی ابھی لڑکیاں بالیاں بنی پھر رہی ہیں۔ 6 سالوں میں 3 بڑے آپریشن کرا کے مجھے میں کیا رہا؟ بلڈ پریشر ہائی، آنکھوں کے نیچے ہلکے چھائیاں، موٹاپا۔ تم اپنا حال دیکھو، تمہارے برابر کی ہے ارم، کنواری اس لیے بندی پھرتی ہے، اور تم عورت، اوپر سے پیسے کی تنگی الگ۔ کوئی کام کی ڈگری پاس ہوتی تو ہم بھی سینہ ٹھونک کے میدان میں اترتی، کچھ ہزار کمانے جوگی ہوتی تو میاں پہ روب جمتا، سسرال والے بھی کم بکواس کرتے۔ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، حلیمہ نے منمنا کے کہا۔ تو تیرا اور میرا میاں تو مرد ہے، اس کی کمائی میں کتنی برکت ہے، کبھی فیس نہیں جاتی، کبھی مکان کا کرایہ، روز روز کی چیخ چیخ، روز کی کل کل۔ فریحہ کے پاس ڈگری ہوگی تو نوکری بھی اچھی ملے گی، آج کل کمانے والیوں کے رشتے بھی اچھے آتے ہیں۔ پھر کسی خیال کے تحت ماں کو مشورے سے نوازا گیا۔ میں تو کہتی ہوں امی، ندیم کی شادی جب بھی کرنا کوئی نوکری کرنے والی بہو لانا۔ لو، تو امی کو بہو لانے کا کیا فائدہ ہوگا، وہ تو گھر سے باہر رہے گی، کام کون کرے گا؟ باہر بھی کام کرے گی، اور صفائی دھلائی تو چند 100 روپے لے کر ماں سے بھی کر لیتی ہے، وہ 10-15 ہزار کما کے لائے گی، اور سب سے اچھی بات، نوکری کرنے والی عورتوں کے سسرال سے اڈا لگانے کا وقت ہی نہیں بچتا۔ بیچاریاں باہر سے اتنی کھپ کر آتی ہیں کہ گھر آنے کے بعد نہ ساس سے منہ ماری، نہ نندوں سے متھا ماری، نہ شوہر کو شکایتیں، مزدوروں کی طرح سو جاتی ہیں۔ سیانی بیٹی کی باتیں چاچی کو دل کو لگ رہی تھیں۔ یہاں حلیمہ بھائی کو شادی کے لیے زور لگا رہی تھی، اور ادھر روبینہ پھوپھی کے گھر بیٹھی بھائی کی شادی کچھ دیر اور رکوانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ اس بار کوئی اور روڑا نہ ملا اٹکانے کو تو ہگلی سے گداز ہوتے وجود کو نشانہ بنا ڈالا۔ آئے ہائے پھوپھی، اسے کیا کھلا رہی ہو؟ پھول پھول کے دمبا بنتی جا رہی ہے، پھٹنے والی ہوڑے ہیں، ڈولے نکال لیے ہیں، اتنی چڑبی دلہن بن کے کیا لگے گی؟
اپنا مذاق ہی بنوائے گی. میں تو کہتی ہوں اسے کوئی ڈائٹنگ شائٹنگ کراؤ. 2-4 مہینے ابلی سبزیاں کھلاؤ اور سویرے سویرے 2-4 چمچیاں بھر کے چوڑائے تک پلاؤ. یا پنیر ڈوڈا کا اڑک ساڑی چڑھ بھی گھل جائے گی. پیٹ بھی اندر کرنے کے لیے حکیم پونگی کا چوڑن لے کر آؤ. نہ بھائی میڑا ویڑ دبلا پتلا پتنگ وڑگا جوڑ بڑا بڑکا ہونا چاہیے. ابھی 4 مہینے صبر کرو. جی بھر کے ریس سے پر الفاظ کی ریڑ مارتے ہوئے اس نے 4 مہینے اور آگے کر دی شادی. پھوپھی کی زبان کی نوک پہ یہ تانا کئی بار آتے آتے رہ گیا کہ خود روبینہ اپنی شادی کے وقت 6 ماہ کی حاملہ نظر آتی تھی. فریحہ بی اے کے امتحان دینے کے بعد فارغ تھی اور حقیقتاً مکھیاں مار رہی تھی. آج پورے 11 دن بعد مسرت نے کپڑے دھونے کا ارادہ باندھا تھا. صحن میں میلے بسان مارے کپڑوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا اور ان پہ مکھیاں بھی بھن بھنا رہی تھیں. فریحہ اخبار کا رول بنا کے ان کا شکار کرتی وقت گزار رہی تھی. فریحہ آج شاہ عالمی چلے؟ مسرت نے صلاح ماری. اور یہ کپڑے؟ فریحہ جانتی تھی یہ ڈھیر مغرب سے پہلے ختم نہیں ہونے والا اور ان کے ہاں ابھی تک مغرب کے بعد گھر کی عورتوں کا باہر خصوصاً بازاروں میں نکلنا معیوب سمجھا جاتا ہے. کل صحیح. دراصل بازار جانے کی خرمستیاں اسے سوجھ ہی رہی ہیں اسی لیے رہی تھیں کہ کسی طرح کپڑے دھونے سے ایک دن اور نجات مل جائے. ہائے نہیں بھابھی گرمی بڑی ہے. اس پہ کسل مندی چھائی تھی ورنہ آج تو موسم قدرے گوارا تھا. چل نہ کانجی پلواؤں گی. کمال کا لالچ دیا گیا. نہ کانجی سے میرا گلا خراب ہو جاتا ہے. توبہ مسرت کو طیش آ گیا. بھری بالٹی زمین پہ پٹکی. میلی جھاگ سے بھرا سلیٹی رنگ کا پانی اس کی شلوار کو گھٹنوں تک بھگو گیا. نخرے نہیں ختم ہوتے. کالج بھی تو گرمی میں جاتی تھی تو. آپ روبینہ بھابھی کو ساتھ لے جائیں ویسے بھی ان کو شاپنگ کا شوق ہے. مگر مجھے اسے ساتھ لے جانے کا شوق نہیں. اس کی نظر پتھر پہاڑ ہے. میں 200 روپے بھی خرچوں تو منہ میں لے لیتی ہے میری شاپنگاں کرنا. مجھے تو اس کے ساتھ شاپنگاں کرنا راس ہی نہیں آتا. اور مجھے آپ کے سامنے بیٹھ کے مکھیاں تک مارنا راس نہیں آ رہا. وہ بڑبڑا کے اٹھنے لگی کہ اندر لگے بابا آدم کے زمانے کے کالے رنگ کے فون کے ٹرٹرانے کی آواز گونجی. سیاپا. فون کی گھنٹی اور مشین کے الارم کی آواز کتنی ملتی ہے. آگے الارم بجا تھا تو میں فون اٹھانے اندر بھاگی. صابن کی جھاگ سے تلک گئی. اندر جاتی فریحہ نے مسرت کے تلکنے پہ ہمدردی جھاڑنے کی بھی ضرورت نہ محسوس کی. ہیلو. ایسا منحوس موٹا بھدا ریسیور تھا کہ اٹھا کے کان سے لگاتی بندے کا موڈ خراب ہو جائے اور اب ہزار سی ہیلو نکلے. ہیلو سلیمہ. بڑی فریش سی آواز دوسری جانب سے آئی تھی وہ بھی مردانہ. فریحہ سمجھ گئی یہ فون جرمنی سے آیا ہے. پاکستان کے مردوں کی بھلا اب ایسی بشاش اور جاندار آواز کہاں نکلتی ہے. بجلی کے پٹتے بل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آئی دن کی ہڑتالیں بیویوں کی کمیٹیاں گرمی اور حبس یہ سب مل کے ان کا اتنا خون خوار بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر بات پھاڑ کھانے کے انداز میں کرتے ہیں. میں فریحہ ہوں سرفراز انکل. اس نے چہک کے کہا. سرفراز چاچا جی اور تایا جی کا سگا بھائی تھا. دونوں کے درمیان کا یعنی منجلا بھائی والا. مگر چونکہ جرمنی میں تھا عرصہ دراز سے اس لیے نہ کسی کا چاچا تھا نہ تایا صرف انکل تھا. کون فریحہ؟ جرمنی والے انکل نے فریحہ کی جوش و خروش کی ساری جھاگی بٹھا دی. جی میں آپ کی بھتیجی. بڑی شرمساری کے ساتھ تعارف کرایا گیا. او اچھا اچھا پاجی کی بیٹی. کیسی ہو بچے؟ اکمل اور اجمل ٹھیک ہے نا؟ وہ ارم ہے. میں فریحہ ہوں. وہ اور تیکھی ہوئی. ذرا ابا جی سے بات کراؤ. اس بار سرفراز نے رشتوں کی تفصیل میں جانے کی زحمت نہیں کی. ہولڈ کریں فون وہاں تک لے جاتی ہوں. وہ بھی روکھے سے لہجے میں کہہ کر جگہ جگہ پھنسی لمبی سی تار کو نکال دی ہوئے فون دادا جی تک لے جانے لگی. میں نے کہا جی سرفراز کا فون آیا جرمنی سے. تائی جی نے ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے کہا. فون آیا ہے نا؟ کوئی منی آرڈر تو نہیں آیا؟ تاؤ جی ویسے ہی جلے بیٹھے تھے. آج پھر ہڑتال کی وجہ سے ان کے مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن تھا. اوپر سے سرفراز کا ذکر. لوگوں کے بھی بھائی باہر جاتے ہیں مگر پیچھے سب کو یاد رکھتے ہیں. لمبی لمبی رقمیں بھیج کے خاندانوں کی کایا پلٹ دیتے ہیں. بھتیجوں بھانجوں یا دامادوں کو ویزے بھیجتے ہیں اور بلوا کے سیٹل کراتے ہیں. مگر سرفراز ایسا بے دید نکلا کہ سال میں 1-2 بار فون کر کے بوڑھے ماں باپ کی خیریت دریافت کر لے تو ہی بڑی بات. اس کا فون بغیر وجہ کے نہیں آ سکتا. ذرا پتہ کرو. وجہ کیا ہونی ہے؟ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے سال بعد فون کر لیتا ہے. اچھا ہے آج ابا جی بھی سویرے سے کور چڑھی ہوئی ہے. اچھی اس کی بستی کر رہے ہوں گے. تاؤ جی کا انداز درست تھا. اپنے پھیپھڑوں کی بوسیدگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے بلغمی حلق سے کی خستہ حالی کو بھلائے وہ زور و شور سے بیٹے پہ برس رہے تھے. نامہ نیم
بے ہدایتا، عید بھی لنگ گئی، تو نے پیو کو سلام کرنے فون نہ کیا اور نہ ماں کا حال پوچھا۔ دادی جو ساتھ جڑ کے بیٹھی تھی فوراً لقمہ دینے لگی۔ اب کیا پتہ کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ پیو جیوندا ہے یا مر گیا، یا بیبے کی کل کب ہیں یہ خبر لینی ہے؟ دادی کا اگلا لقمہ، چل چل وڈا آیا پتر، ایسے ہوتے ہیں پتر، پردیس جا کے پچھلے ہی بھول گیا۔ بے فیض، لوگوں کے پتر باہر جاتے ہیں تو ماں پیو کو عیش کراتے ہیں، ان کو رقمیں بھیجتے ہیں، ہوائی جہازوں کی ٹکٹ بھیجتے ہیں، ولایت کی سیر کراتے ہیں، کوئی عمرہ کرا کے ثواب کماتے ہیں۔ تو نے کیا کیا ہے؟ نیری ایک میم بیاہنے کے علاوہ۔ دادی کے لقمے جاری تھے۔ ہم جئیں مریں تجھے فکر نہیں ہوتی، تیرے بھائیوں کے کاروبار مندے ہوں ٹھنڈے ہوں تجھے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کے بیٹے بیاہے گئے تو نے کبھی سلامی نہ بھیجی، ان کی کڑیاں رخصت ہوئیں تو نے داد جہیز کے نام پہ دھیلے کا تحفہ نہ بھیجا، مجھے 16 تونا تک نہ ڈالا۔ اس بار دادا جی سے دادی جی کے لقمے ہضم نہ ہوئے، وولٹا ان پر برس پڑے۔ تو چپ کر، ٹچکریاں دیے جا رہی ہے۔ دادی منہ سر لپیٹ کے ناراضگی جتاتے پرے ہٹ گئیں۔ ہاں ہاں، مجھے جوانی میں کبھی منہ نہ لگایا تو نے، ہمیشہ جتی تھلے رکھا، اب کیوں نہ بستی کرے گا؟ مگر دادی کی شعر انگیز اور اشتعال انگیز بیان کا جواب دینے کا وقت ہی اب کہاں تھا۔ دادا جی کے پاس وہ منہ کھولے ریسیور سنبھالے حیرت سے سرفراز کی بات سن رہے تھے۔ ابا جی میں آپ کے سارے گلے دور کرنے آ رہا ہوں، پاکستان آ رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ بیوی بچے بھی۔ ہیں؟ پاکستان آ رہے تو؟ بیوی بچوں سمیت؟ دادا جی فوراً تڑپ کے اٹھ بیٹھی۔ سرفراز آ رہے؟ دادی کے ایک بار پھر دخل دینے پہ دادا جی نے گھور کے جھڑکا۔ اس سے بات کروں تو ظاہر ہے وہی آ رہا ہے۔ خیر سے آ رہا ہے؟ خیر نال آ رہے ہیں تو؟ دادی کا سوال دادا جی نے سرفراز پہ الٹ دیا۔ ہاں جی، نوین کے رشتے کے سلسلے میں آنا تھا۔ نوین ان کی بیٹی کا نام تھا، فریحہ کی ہم عمر۔ دادا جی نے مینی خیز ہنکارا بھرا، سفید بالوں سے اٹی پڑی، گھنی بھویں اچکائیں اور فون بند ہونے کے اگلے ہی منٹ یہ خبر پورے گھر میں نشر ہو چکی تھی۔ رہنا کہاں ہے؟ سرفراز نے ٹبر سمیت۔ تائی جی کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہوئی۔ ظاہر ہے اپنے گھر، یہاں۔ تائی جی کو یہ سوال خاص پسند نہیں آیا تھا۔ میم بھی آئے گی ساتھ؟ یہ تو پتہ نہیں، اسی میم کا تو سارا سیاپا ہے، اسی نے تو خون کے رشتے الگ کیے تھے، اور چاہے پاکستان کی کسی گلے محلے کی ہو یا لندن امریکہ کی، سورے کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتے۔ صحیح کہندے ہو، صرف بوتھا ہی پھیکا شلجم نہیں تھا اس میم کا، اندر سے بھی پھیکی تھی۔ میرے اکمل اور اجمل کتنے گبرو سونے باؤسی ہوئے تھے تب، خود دیکھتا تھا، چٹ چٹ چومتا تھا، ان کی شرارتوں پہ واری صدقے ہوتا تھا۔ بس ایک یہ روکھی سڑی عورت تھی جو ان پہ چیختی رہتی، ان کی شکایتیں کرتی رہتی۔ ایسی عورتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہوتی، اللہ سزا کے طور پہ ان کی گود خالی رکھتا ہے، پتہ نہیں اس کے کیسے بچے ہو گئے، کی پتہ کسی کے لے کر پالے ہوں۔ نہ جی، نوین تو ساری دادی پہ ہے، وہی چوڑی ناسیں، آگے کو نکلے دند اور دونوں منڈوں کے پکے رنگ چاچے پہ گئے ہیں، ہے تو آپ لوگوں کی ہی نسل۔ اس کے بعد تائی جی نے باقاعدہ دوپٹہ اٹھا کے شکر ادا کیا اللہ کے حضور، شکر ہے میرے مولا کا، میرے تینوں بچوں میں سے کوئی دانت کو پہ نہیں گیا۔ چاچا جی کے کمرے کا الگ ہی ماحول تھا، سرفراز کی عادت نہیں بھولنے کی، پھر واپس آئی یہ مانے کیسے؟ چاچا جی کو رہ رہ کے اپنا اور سرفراز کا وہ جھگڑا یاد آ رہا تھا جس کے بعد سرفراز نوبیاہتا انگریز بیوی کو لے کے واپس چلا گیا تھا۔ تو اسی بھی ویسے چنگی نہیں کیتی سی۔ پرانی باتیں یاد کر کے چاچی جی کو ہنسی ہی آ گئی، دوپٹے کا گولا منہ کے آگے دبا کے میسنے سے لہجے میں جتایا تو ہلکی سی مسکراہٹ چاچا جی کے ہونٹوں پر بھی آ گئی۔ بس کمکلی۔ مگر ساتھ ہی سرفراز کا سخت ترین ری ایکشن یاد آیا تو خجالت غصے میں بدل گئی۔ لیکن سرفراز نے ذرا سی ہنسی مذاق پہ طوفان کھڑا کر دیا، ایسا اس میم کو لے کے بھاگا کہ آج تک نہیں لوٹا۔ اب لوٹ تو رہا ہے، وہ بھی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ کمرے کے باہر کھڑا اپنی شرٹ استری کرتا ندیم چونکا۔ بیٹی؟ رشتہ؟ اس کے کان کھڑے ہوئے، دور کانوں میں کہیں شہنائیاں بھی گونجنے لگی۔ مسرت بھابی، یہ سرفراز تاؤ کیوں آ رہے ہیں؟ روبینہ کے سوال پہ مسرت کی پیشانی انگنت شکنوں سے بھر گئی۔ ایک بات کہوں روبینہ، مانے گی؟ اس نے منت کی۔ ہاں بولو۔ کہنے کو تو روبینہ نے پولا سمو بنا کے کہہ دیا، مگر اندر ہی اندر دل چھوٹا سا ہو گیا سکڑ کے۔ ہائے ہائے، موٹو کہیں میرا لون کا جوڑا ہی نہ مانگ لینے والا۔ نہیں نہیں، ضرور 100 200 دھار مانگے گی نکڑ والے پارلر میں جا کے بال رنگوانے کے لیے۔ ہائے اللہ، کہیں رات کا کھانا بنانے کا کام میرے سر نہ ڈال دے۔ لیکن اس کے اندازوں کے برعکس مسرت نے بڑی عاجزی سے بس یہ عرض کیا، روبینہ تو سرفراز تاؤ کا پورا نام لینے کی بجائے صرف چھوٹے تاؤ کہہ دیا کر۔ کیوں؟ پورا نام لینے پہ کڑایا آتا ہے؟
کرایا نہیں آتا مگر رے بڑی دفعہ آتا ہے، اور سنا ہے سرفراز تو ذرا غصے کے کوڑے ہیں، ایسا نہ ہو اپنے نام کی رگڑ رگڑ سن کے وہ غصہ کر جائے۔ ویسے میں نے بھی سنے سالوں پہلے ابا جی کی کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے گئے تھے۔ تجھے کچھ سنگن ہے کہ کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی؟ بس اتنا پتہ ہے کہ مذاق مذاق میں کوئی بات چاچا جی نے ان کی مین بیوی کو لگا دی تھی، بس انہوں نے منہ ماری کے چھوٹے بھائی سے۔ دادا جی اور دادی جی نے چھوٹے بیٹی کی حمایت کی تو ماں باپ سے بھی ناراض ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اب تو دیکھ رہے ہیں۔ سنے اپنی لڑکی کا رشتہ کرانے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ادھر امریکہ میں رشتے نہیں مل رہا تھا؟ نہیں مل رہا ہوگا نا، تبھی تو آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، پہلا ہی ڈبی جتنا گھر ہے اس پہ مہمان، وہ بھی نہ جانے کتنے۔ سنے 4 بچے ہیں ان کے، میں بیوی نہ بھی آئی تو 5 لوگ تو ہوں گے ہی۔ ہاں 5، ان کو کیا سڑ پہ بٹھائیں گے؟ یہ سلیمہ حلیمہ بھی تو مہینہ مہینہ آ کے رہتی ہیں اپنے درجن بچوں کے ساتھ، ہو ہی جاتا ہے گزارا۔ میکا اچھا ہے، مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ضرور امی جی نے بیٹیوں کو کہنا ہے کہ بھائی سامان باندھو اور اپنے گھر چلو، اگر مہمان کے آنے سے یہ بلائیں ٹلتی ہیں تو 100 دفعہ آئیں اس سے مہمان۔ ہاں تمہاری امی جی نے کہا اور سلیمہ حلیمہ نے باندھ دیا سامان۔ ہاں، روبینہ نے حقیقت سامنے لا کے اس کا دل جلایا۔ مجھے تو لگتا ہے اس گھر میں طوفان آنے والا ہے۔ حلیمہ سلیمہ بھی بچوں سمیت ادھر اور امریکہ والے سرفراز تاؤ کے بھی ڈیڑے ادھر۔ ہم گھر والوں کے وہی بوڑیا بستر باندھ کے کہیں اور دفع ہونا پڑے گا۔ ہاں ہائے امی جی، تسی تے اکھاں ہی متھے تے رکھ لیاں نے۔ حلیمہ نے منہ بسور کے ماں سے کہا، سمجھا کر وہ بھی ٹبر لے کر آ رہے ہیں، ادھر لوگ کدھر رہیں گے ذرا سے گھر میں؟ جگہ تو دل میں ہوتی ہے، سلیمہ نے ڈائلاگ جھاڑ کے، مگر تائی جی کو تب چڑھ گئی۔ تو پھر دل میں منجی ڈھا کے پڑ جا، کمرہ ان کے لیے خالی کر دے۔ ماں جی امریکہ کے مہمان آ رہے ہیں، اس لیے سارے بے دید ہو رہے ہیں، سگی بیٹی کو سامان باندھ کے میں کسی نکلنے کے آرڈر دیے جا رہے ہیں۔ نہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، وہ ہمارا بھی تو تاؤ ہے، ہم نے نہیں ان سے ملنا کیا؟ سلیمہ ابھی ابھی جا کے بچوں کی نئی نکریں بشرٹیں لے کر آئی تھی، امریکہ والے چھوٹے نانا جی کے سامنے پہنانے کے لیے، اسی لیے واپسی کے حکم پہ سب سے زیادہ آگ سے اسے لگی تھی۔ تم مل لینا، وہ کون سا گھڑی 2 گھڑی کے لیے آ رہا ہے، بعد میں آ کے مل لینا، ابھی آتی 40 بندے اکٹھے دیکھے گا تو گھر میں گھبرا پڑ جائے گا۔ تجھے تو پتہ ہے تیرا چھوٹا تایا چھوٹے دل کا ہے۔ سیدھی بات ہے امی جی، آپ لوگ نہیں چاہتے کہ امریکہ سے تحفوں کی ہوا بھی ہمیں لگے۔ تو کڑیے سیدھی بات یہ بھی ہے کہ تو جو یہاں سے ہلنا نہیں چاہتی تو انہیں تحفوں کی ہوا لینے کے لیے۔ چاچی جی بھی سلیمہ کی ماں تھی، پلٹ کے کرارا جواب دے کے منہ بند کرایا، مگر یہ منہ بس 1 سیکنڈ کے لیے بند ہوا تھا، اس کے بعد جو کھلا تو دونوں بہنوں نے میں کے کبھی نہ آنا، مرنا جینا ختم کرنے اور ماں باپ کا خون سفید ہو جانے سے لے کر امریکیوں کی غلامی تک کے تانے دے ڈالے۔ ساتھ ساتھ سامان پیک ہو رہا تھا، الگنی پہ لٹکے پیلے پڑتے لنگوٹ، کچن کی سلیب پہ مکھیاں بھنکارتے فیڈرز، جن میں رات کا بچہ دودھ اب پیلے رنگ کی دہی میں بدل چکا تھا۔ شاہ عالمی سے خریدے علم غلم کے باہر کو بلتے شاپر، پرانے کپڑے جو سسرال سے بھر کے لائے گئے تھے، ان کے بدلے کل شام گلی میں آئے تانے مہرو سے لیے گھٹیا پلاسٹک کے ڈول، ڈھپلے اور ٹوکریاں۔ چاچی جی سکون سے بیٹھی پھلیاں بناتی رہیں، اور ماؤں کی طرح انہیں بیاہی بیٹیوں سے چڑھانے کا شوق نہ تھا۔ ہفتے کے ہفتے آتی تھی، سو بسم اللہ، جو پکا ہوتا سامنے رکھا جاتا، جوائی کے آنا ہوتا تو پلاؤ، آلو گوشت وغیرہ کا اہتمام بھی ہو جاتا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں 10-15 دن گزارنے آتی، تب البتہ ضرور ناک تک عاجز آ جاتی۔ پہلے 2 دن تو ٹھیک گزرتے، تیسرے چوتھے دن سے ماں بیٹیوں میں ٹھٹنے لگتی، مگر شاباش حلیمہ سلیمہ پہ بڑا جگرا تھا بھئی، ثابت قدمی سے جمی رہتی، ماں کے ماتھے کی سلوٹیں گنتی میں نہ لاتی۔ دونوں بہنوں بھی ایک آدمی بڑا تھا، اب بھی دونوں مشترکہ دکھ سمیٹے، مشترکہ شاپنگ اکٹھی کرتے گھر سے نکلی، مشترکہ طور پر ہی کرایہ ملا کے چنگچی رکشہ کرایا۔ سارا گھر سرفراز کے آنے کی خبر پہ مختلف تبصرے کرنے اور طرح طرح کا ری ایکشن دینے کے بعد عبدالجمیع سے ان کے استقبال کی تیاریوں میں لگ گیا۔ جو بھی داخل خون کے رشتے تھے، کچی اینٹوں پہ کائی جم تو جاتی ہے، ادھرتی بھی اتنی ہی آسانی سے تھی۔ دادی جی نے کب کا سنبھال کے رکھا چکن کا آف وائٹ سوٹ نکالا، بھولی درزن کو سلنے دیا، عرصے بعد رنگلی مہندی سر پہ تھوپی، پہلے کبھی بالوں پہ تھوپا کرتی تھی، اب تو سر پہ ہی تھوپنی پڑتی تھی۔ چندیا کے ساتھ ساتھ گنتی کے چند بال بھی رنگے جاتے۔ دادا جی نے تاؤ جی سے اپنے پیروں کے ناخن ترشوائے کہ باہر سے آنے والے پوتے پوتیاں انہیں کوا ہی نہ سمجھ لیں۔
ایک تو رنگ پکا، اوپر سے آنکھیں چھوٹی، تیسرا کوے کے پنجوں جیسے سوکھے لمبے ناخنوں والے پیر، چار خانے والا نیا تہ بند کلف لگا کے استری کرایا گیا، کھیڑی کو موچی کے پاس لے جا کے ٹانکے لگا کے پہننے کے قابل بنایا۔ داتا صاحب کے باہر بیٹھے شوبدہ گروں سے عطر بھی خریدا کہ اس کے پھریرے لگا کے پسینے کی بدبو کے بھبکے کم کیے جا سکیں۔ حالانکہ اس عطر کی اپنی ہواڑ اتنی تھی کہ پاس سے گزرنے والا بوکھلا کے ناک میں انگلیاں دے لے۔ تاؤ جی اشرف نے دل پہ پتھر رکھ کے گھر کے باہر کی دیواروں پہ کلی کرنے کا ارادہ باندھا۔ اندرونی دیوار پہ کرانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اور اس آدھے پونے اہتمام کے لیے بھی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بھائی سہیل سے بھی مالی مدد مانگی گئی۔ فریحہ نے پارلر جا کے نئے سٹائل کے بال کٹوائے، جو اگرچہ اس کے تکون چہرے پہ بے حد بھدے لگ رہے تھے، مگر وہ اپنی تئیں صنم بلوچ بن کے آنکھیں بالوں کی جھالر میں چھپائے بڑی مطمئن تھی۔ ارم نے نورتن اپٹن کی بڑی ڈبیا منگوائی، ساتھ میں ارکے گلاب اور لگی صبح شام رگڑائی کرنے چہرے کی۔ مگر برا ہو محلے کی منیاری والے کا، اپٹن تو اس نے پھر بھی ٹھیک دے دیا، مگر ارکے گلاب کی شیشی نہ جانے کس عرصے سے اس کی دکان کی سیلن زدہ شیلف میں پڑی سڑ رہی تھی۔ بہادوں کی سنک نے ارکے گلاب کو تیزاب میں بدل کے رکھ دیا تھا۔ بیچاری کے چہرے پہ گندے غلط سے دھبے پڑ گئے، جن پہ کھجا کھجا کے اس نے انہیں آبلوں کی شکل دے دی۔ اکمل اور اجمل البتہ اپنے میں مگن تھے۔ اجمل کو تو پھر بھی یہ فکر لاحق تھی کہ نہ جانے آنے والے پورے مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ اپنی میم چاچی کے نہ آنے پر تو وہ پھر بھی کچھ اطمینان تھا، مگر یہ شک بہرحال اپنی جگہ موجود تھا کہ چاچا سرفراز کی اولاد کلمہ گو ہے یا ماں کی طرح چرچ جانے کی شوقین۔ اس نے موت کا منظرنامہ کے سب سے بھیانک باب دوبارہ سے ذہن نشین کیے۔ جہاں جہاں بھول کے اٹکتا تھا وہاں سے دل لگا کے رٹے مارے۔ اکمل کو روبینہ نے ہی کچھ سوچنے سمجھنے یا کرنے کی فرصت نہیں دی۔ وہ خوب اس کی جیبوں سے مال نوٹ کھسوٹ کے نئے نئے جوڑے بنوا رہی تھی، جیسے امریکہ والے اس کی خوش لباسی کی داد دینے ہی تو اتنا پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں۔ جامنی رنگ کا انارکلی فراق، نارنجی کڑھائی اور نارنجی چوڑی دار پجامے کے ساتھ میں سبز دوپٹہ، پوری متنجن کی دیگ بننے کا ارادہ تھا۔ سرخ جارجٹ کے جوڑے پہ کالے موتی، اس نے خود ایسے بھدے و بےتکے انداز میں ٹانکے تھے کہ دور سے دیکھنے پہ یہی گمان ہوتا تھا کہ ڈھیر ساری مکھیاں جا بجا بیٹھی بن بن کر رہی ہیں۔ اور سب سے عمدہ تو وہ کالا کریپ کا ڈھیر ساری کلیوں والا کرتا تھا، جس کا پرنٹ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ موٹے تازے سبز سیبز اور سرخ انار بھی بنے تھے، انگور کے گچھے بھی، رنگ برنگی تتلیاں بھی چھپی تھیں۔ پشت پہ گدی کے نیچے بڑی نشیلی سی سبز رنگ کی آنکھ بھی تھی، جو جاسوسی ڈائجسٹ یا سسپینس کے سرورق پہ عموماً چھاپی جاتی ہے۔ دامن پہ موٹے موٹے لہو رنگ ہونٹ، پیٹ کے پاس تیر کھبا دل، آستینوں میں واحد کام کی چیز تھی پھولوں کی بیل۔ نہ جانے یہ نادر اور عجوبہ پرنٹ اس نے باڑے کے کس پٹھان سے حاصل کیا تھا۔ دنیا کی ایسی کوئی چیز اس پہ چھپنے سے نہ رہ گئی تھی جو چار سدہ سے بنو جانے والے ٹرک کے اوپر نہ بنی ہو۔ دل تو مسرت کا بھی تھا ایک آدھا جوڑا نیا بنوانے کا، کم از کم ایئرپورٹ جانے کے لیے ہی صحیح، مگر اجمل نے سختی سے منع کر دیا۔ نیا جوڑا بنوانے سے نہیں، ایئرپورٹ جانے سے۔ وہ کلس کے رہ گئی۔ ایئرپورٹ جانا کون سا غیر اسلامی کام ہے؟ میں ثابت کر سکتا ہوں یہ غیر اسلامی ہے۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ جہاز کس نے بنایا؟ میری جانے بھلا، مسرت نے جلے بھنے انداز میں کہا تو اجمل کو جلال آ گیا، فوراً گھر کے دی ٹیڑھا جواب دیتی ہے مجازی خدا کو۔ وہ فوراً دبک گئی، منمنا کے کہا، مجھے واقعی نہیں پتا جی، کسی انگریز نے بنایا تھا، کسی گورے نے، کسی کافر مشرک نے۔ ان سے شادی یا کاروبار حرام ہے، اسی طرح ان کے بنائے جہازوں میں سفر کرنا بھی حرام ہے۔ تو لوگ حج عمرہ کرنے بھی تو ان جہازوں پہ جاتے ہیں۔ مسرت کے نکالے نکتے پہ پہلے تو وہ چیں بچیں ہوا، پھر لولا لنگڑا سے جواز پیش کیا۔ حج عمرہ کی اور بات ہے، حج عمرے کی نیت کرتے ہی سب ناپاک چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد چونکہ بیوی نے عورت ذات ہونے کے باوجود دلیل دینے کی، سوال اٹھانے کی اور سب سے بڑھ کر لاجواب کرنے کی گستاخی کی تھی، اس لیے اس کی پاداش میں اسے جہنمی ہونے کا فتویٰ سنا دیا۔ زبان چلاتی ہے آگے سے، حجت کرتی ہے، نافرمان، جہنمی عورت، تیری عاقبت مجھے سنورتی نظر نہیں آ رہی مسرت۔ عاقبت تو بعد کی بات ہے، مجھے تو یہ اپنا حال بھی سنورا ہوا نہیں لگتا، مسرت نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے کہا۔ میں کہیے جی، سارے ایئرپورٹ جائیں گے کیسے؟ سوزوکی کراؤں گا۔ کرائے کی؟ نہ تو تیرا ماما مجھے مفت میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تاؤ جی غصے میں بیوی پہ الٹ پڑے۔ عمر ہو گئی، اب تو میرے ماں پیو مامے چاچے سارے مٹی ہو گئے، اب تو ان کو کوسنا بند کرو۔ وہ بھی تاؤ کھا گئی۔ ایک گل ہی پوچھی ہے نا، سوزوکی پک اپ کرائے پہ لوں گا، میں سہیل اکمل اجمل اور ندیم چلے جائیں گے۔ خالی مرد؟ نہیں، بھرے ہوئے مرد۔ توبہ جی، تسی تے توپ دے منہ تے بیٹھے ہو۔ تو بھی تو سوال پہ سوال مارتی جا رہی ہے بھلے لوکیے،
اور ایئرپورٹ پہ زنانیوں کا کیا کام؟ کیوں؟ ایئرپورٹ زنانیوں سے پردہ کرتا ہے، اور کرایہ دے کے اتنی بڑی سوزوکی کی کرائے پہ لینی ہی ہے تو کیا خالی لے کر جاؤ گے؟ اس میں ہمارا سارا ٹبر پورا آ جائے گا۔ ہمارا تو آ جائے گا، سرفراز کا ٹبر کیا پیچھے پیچھے دوڑ لگاتا آئے گا؟ ان کے بھی 4-5 ہیں جی، اور پھر سامان بھی ہوگا، وہ کہاں رکھنا ہے؟ ہاں سامان، تائی جی کی آنکھیں چمکی۔ جو ان کے استعمال کا سامان ہوگا وہ بھی، اور وہ جو ہم ساروں کے لیے تحفے لائے گا بکسے بھر کے، وہ بھی۔ تحفوں کے نام پہ تایا جی کے ہونٹوں پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اکمل اور اجمل دونوں کی شادیوں پہ میں نے 2 گھوڑا بوسکی کے سوٹ پہنے تھے۔ بڑا دل ہے اس بار ارم کی شادی پہ پینٹ کوٹ والا سوٹ پہنوں، ٹائی لگا کر، وہ بھی ولائتی، امریکہ سے آیا ہوا۔ اور سرفراز سے کہنے میرے لیے گوڈوں کی مالش کرنے والی مشین لے آئے۔ گوڈوں والی مشین؟ آہو، میں نے آپ دیکھی تھی ٹی وی پہ، گھر گھر کر کے چلتی ہے، گوڈوں پہ رکھو چاہے گٹے پہ رکھو، مالش کر کے سارا درد ختم کر دیتی ہے۔ پھر تو کہے گی لک پہ کھرک کرنے والی مشین آ گئی ہے، وہ بھی لے آؤ، ہاتھ پیر نہ ہلانا تم زنانیاں۔ اور ان سب کی سرگرمیوں سے بالکل الگ 2 لوگ تھے جو ان مہمانوں کی آمد پہ ایک الگ ہی دنیا بسا بیٹھے تھے، ایک ارم اور ایک ندیم۔ ارم کو آستی شاید سرفراز چچا کے بڑے والے بیٹی کی نظروں میں اندراتا اتر آئے اور وہ اسے پسند کر لے۔ ندیم کو آستی پکا یہ یقین تھا کہ سرفراز چچا کی بیٹی کے لیے جس گوہر مقصود کی تلاش میں وہ لوگ پاکستان کی خاک چھاننے آ رہے ہیں وہ وہی تھا، ندیم سہیل۔ اس نے مچھلی کے انڈوں کا بنا تیل بڑے مہنگے داموں خرید کے اپنے آگے سے چٹیل ہوتے ماتھے پہ لگانا شروع کر دیا تھا۔ گٹکے سے پیلے پڑتے دانتوں کو داتا صاحب کے باہر بیٹھے دندان ساز سے صفائی کرا کے انہیں چکا چوند کرا لیا تھا۔ لنڈے سے جا کے 3-4 شوخ رنگ کی شرٹیں بھی خریدی تھیں۔ ایک پہ لکھا تھا آئی لو نیو یارک، دوسری پہ پوپائی دا سیلر مین ٹیڑھا کر کے منہ پائی پی رہا تھا، تیسری پہ میڈونا کا بڑا تباہ کن پوسٹ تھا۔ ارم کی تیاریاں البتہ ذرا الگ قسم کی تھیں۔ اس نے وظیفے اور چلے شروع کر دیے تھے، کسی رسالے میں پڑا ہوا گھڑے اور چابی والا ٹونا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ جو جمعے کی جمعے دادی کی لانتے لینے کے بعد مارے بندے نماز پڑھتی تھی، اب مسلح سے نہیں اٹھتی تھی۔ لمبی لمبی دعاؤں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں۔ اللہ میاں جی کچھ ایسی کشش پیدا کر دو میری شکل میں، چاچا جی کو سارا امریکہ ایک طرف اور میں دوسری طرف نظر آ جاؤں۔ ہائے ہائے، نہیں یہ تو ذرا الٹی قسم کی دعا ہو گئی۔ نہیں نہیں اللہ میاں جی، چاچا جی کو نہیں، ان کے بڑے والے سپوت کو کھینچے میری کشش۔ نہیں مگر ہم میں سے تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا بڑا بیٹا کنوارا ہے یا شادی شدہ۔ اب دعا میں رد و بدل کیا گیا۔ اللہ میاں جی چاچا جی کے کنوارے والے بیٹے کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ اوہو، بہنوں والی محبت نہ ہی پیدا ہو جائے۔ نہیں نہیں اللہ میاں جی، اس کے دل میں میرے لیے عشق بلکہ رومانس بھر دے۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن آ گیا جب رات کے 8 بجے ان کی فلائٹ آنی تھی۔ صبح سے ایک ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ گھر میں کچن میں مختلف پکوان بن رہے تھے۔ دادی کی چیخ و پکار الگ، سرفراز کو مسی روٹی پسند تھی، وہ ضرور بنانا۔ اوہو دادی، وہ امریکہ سے اتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، آدھی رات کو انہیں مسی روٹی کھلا دی تو مروڑ اٹھیں گی انہیں۔ فریحہ نے پتے کی بات کی۔ پھٹے دودھ کی رس ملائی بھی اچھی لگتی ہے اسے۔ چلو اب اچھا بھلا دودھ پھاڑو۔ چاچی جی نے بڑبڑا کے برتن پٹخا۔ اور مونگرے پہ تو جان دیتا تھا۔ دادی کی یادداشت مختلف بیان نشر کر رہی تھی، مگر دادی اب مونگرے پکنے کی بدبو ان کی جان نکالے گی۔ دفعہ دور، لکھ دی لانت، بوتھی پیڑی تے گلاں بھی پیڑیاں، لانت چوگی۔ میں تو ساتھ نہیں جا سکوں گا ابا جی۔ کیوں؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اب تبلیغ کے دورے سے روک کر خود کو جہنمی بھی نہیں کہلا سکتے تھے، اس لیے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کے رہ گئے۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ جب بھی گھر میں اس کی ضرورت ہوتی، کوئی ضروری کام ہوتا، اسے تبلیغ کے لیے اچانک ہی کوئی ہنگامی دورہ کرنا پڑ جاتا۔ اور میں نے بھی نہیں جانا، اکمل نے آلو گوشت کے شوربے میں سنی انگلیاں چوستے ہوئے کہا۔ کیوں؟ تو نے کون سی تبلیغ دینی ہے اور کسے دینی ہے؟ مجھے آج یاروں دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے جانا ہے، لکشمی چوک۔ تو ادھر بیٹھا کیوں ڈف رہا ہے؟ چاچا جی کو جلال آئے، ان کے نانا کرتے بھی کم بخت پٹ کی 2-3 اچھی بوٹیاں چن کے نکال لے گیا تھا۔ وہ تو فلم کے بعد کھانا ہے، 3 گھنٹے تک بھوکا بیٹھا رہوں کیا؟ ادھر خرچے پورے نہیں ہو رہے، تجھے فلم میں دیکھنے، یاروں کے ساتھ گھومنے اور کھابے کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے پاس کہاں سے آنے پیسے؟ یار خود لے کر جا رہے ہیں سمجھے، اور خود ہی کھلا رہے ہیں کھابے۔ اب وہ ہڈی پلیٹ میں مار مار کے اس میں سے میخ نکال رہا تھا، اور سلاد کے لیے کھیرے کاٹتی روبینہ نے مارے پریشانی کے اپنی انگلی کاٹ لی، کیونکہ آج اس نے اپنے جہیز کا چینی کا ڈنر سیٹ نکالا تھا، اور
گنوار اکمل کے ہاتھ جو پلیٹ لگی اسی میں وہ ٹھکا ٹھک ہڈیاں پٹک رہا تھا، پینڈو کہیں کا۔ یہ ہے ہی سلور اسٹیل کی پلیٹوں میں کھانے کے لائق۔ آہو، بڑے ساہوکار ہے نا تیرے دوست، کوئی پنکچر لگانے والے، کوئی ٹکٹیں بلیک کرنے والے، کوئی چنگچی رکشوں میں گیس بھرنے والا۔ ان کی اتنی اوقات کہاں کہ وہ تجھے کھابے کھلائیں، فلمیں دکھائیں۔ وہ بھی تیرا یار ہے نا، وہ تیلی جیسی مونچھوں والا زلفی، وہ جس کی ماں 2 مہینے پہلے مری تھی تو قبر پکی کرانے کے لیے بھی مسجد میں جمعہ کے بعد چندہ جمع کر رہا تھا۔ تاؤ جی نے بخیو دھیڑے تو اجمل بھی پیچھے نہ رہا یادداشت کنگالنے میں۔ اور ابا جی، وہ جیدہ جس کا باپ ہسپتال میں تھا تو عیدی والوں کو فون کر کے خود کھسک گیا تھا وہاں سے شودا۔ اور تو اور ابا جی، یہ ایک واڑی مجھے اپنے یاڑ کے ولیمے میں لے گئی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، میں نے زندگی میں پہلی واڑی ایسا ولیمہ دیکھا تھا جس میں کالے مٹر اور چٹے چاول پکے تھے، نہ لڑائے تا چٹنی اڑکنے کی بجائے لسوڑے کا اچار رکھا تھا۔ تو باعث سے بھوکے ننگے یاڑ ہیں ان کے۔ گھر کا بیدی لنکا ڈھائی کے مطابق روبینہ نے بھی گفتگو میں حسب توفیق حصہ ڈالا۔ باپ اور بھائی کے بیان نے اسے اتنا اشتعال نہیں دلایا تھا جتنا بیوی کے ڈالے حصے نے دلایا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہڈی پھینک کر چینی کی پلیٹ کو پرے ہٹاتا، شوربے کے چھینٹے اڑاتا، ماں بہن کی گالیوں روبینہ کے سارے میکے کو نوازتا گھر سے نکل گیا۔ روبینہ زردہ دم دینا بھول کے دوپٹہ ناک پہ رکھ کے بھاں بھاں کر کے رونے لگی۔ بس جی، بری ہو گئی، اتنے سال ہو گئے مٹی پلیت کھڑاتے، ساڑوں کے سامنے ننگی گالیاں دے گیا ہے، کوئی نہیں ہے ڈوکنے والا۔ سب دین سے گمراہی کا نتیجہ ہے۔ اجمل نے فتویٰ دیا تو تاؤ جی اس پہ بگڑ گئے۔ اوئے، نتیجہ نہ نکال، یہ بتا میرے ساتھ کون چل رہا ہے ایئرپورٹ؟ ایک عمر گزار کے وہ پردیس سے واپس آ رہے اور 2 بندے بھی اسے نہ لینے جائیں، کتنا برا لگے گا اسے۔ نہ اکمل جا رہے نہ اجمل، سہیل نے تو ویسے ہی نہیں جاتا۔ ابا جی، ویسے چاچا جی کے نہ جانے کے پیچھے راز کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ان کے چھوٹے تاؤ سے ایسی کون سی بات ہوئی تھی جو… مسرت نے سو لینے کی کوشش کی مگر تاؤ اشرف نے جھڑک کے رکھ دیا۔ بس بس، پرانی باتوں کو کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں جاتا کوئی تو نہ جائے، دفعہ ہوں سارے، میں اکیلا چلا جاؤں گا اپنے ویر کو لینے۔ وہ تو مسرت کا سوال ٹال کے نکل گئے مگر مسرت کے ساتھ ساتھ فریحہ کے تجسس کو بھی مزید ہوا دے گئے۔ نہیں فریحہ، تجھے کچھ پتہ ہے سالوں پہلے دونوں چاچوں میں کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی؟ نہ، میں نے پوچھا بھی تھا ایک بار امی سے مگر وہ ٹال گئیں۔ اپنے ابا جی سے پوچھنا تھا نا، لڑائی ان کی ہوئی تھی، انہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ لو، ان سے پوچھ کے میں نے شامت لانی ہے، مگر میں بھی اب پتہ لگا کے رہوں گی، اس سے پہلے اندازہ نہ لگا لے۔ چل پھر لگا اندازہ۔ میرا خیال ہے میرے ابا جی کی چونکہ تب شادی نہیں ہوئی تھی، کنوارے تھے، ہو سکتا ہے انہوں نے چھوٹے تاؤ جی سے فرمائش کی ہو کہ انہیں بھی اپنے ساتھ امریکہ لے جائیں، انہیں وہاں سیٹ کریں اور ان کی نئی نویلی امریکن میم بیگم یعنی ہماری چچی صاحبہ کو ناگوار گزرا ہو۔ مجھے تو لگتا ہے چونکہ چاچا سہیل تب منڈے کھنڈے تھے، اب اتنے شوخے ہیں، تب تو اور بھی ہوں گے، اور گھر میم آئی ہو تو چاہے وہ میم بھر جائے ہی کیوں نہ ہو، چھیڑنے کو دل کرا ہوگا، کوئی پونڈی مار لی ہوگی۔ ہاں، ہائے بھابھی، میرے منہ پہ آپ نے میرے شریف اور باعزت ابا جی پہ نظر بازی اور اپنی بھابھی کے ساتھ بدتمیزی کا الزام بھی لگا دیا۔ توبہ توبہ! فریحہ باقاعدہ برا مان گئی۔ الزام کب لگایا ہے؟ صرف اندازہ مارا ہے؟ بڑی بری طرح مارا ہے، وہ بڑبڑا کے رہ گئی۔ ابا جی، تسی کی کرو گے اتھے جا کے؟ دادا جی کو ساتھ چلنے پہ آمادہ دیکھ کے تاؤ جی چیں بچیں ہو رہے تھے۔ کھوتیا، تو کی کرن جا رہے ہیں؟ میں تو سرفراز کو لینے جا رہا ہوں۔ تو میں کون سا اسے واپسی کی ٹکٹ پکڑا کے دوبارہ امریکہ ٹورنے جا رہا ہوں، میں بھی ساتھ لے کر آؤں گا۔ ابا جی، ادھر سے ایئرپورٹ 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ پیدل؟ نہیں، گڈی پہ، وزے چھوٹے۔ تو پھر بک بک کیوں کر رہے ہیں؟ توبہ! ہمارے کوفت کے تاؤ جی کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے بال نوچ لیں، اگر ہوتے تو۔ بال تو کب کے داغ مفارقت دے چکے تھے، اب خجالت اور خوف مٹانے کے لیے وہ اپنی چندیا پہ ناخن کے کھسوٹے مارنے سے تو رہے۔ ابا جی، سوزوکی پک اپ پہ جانا ہے، ایک تو وہ اتنی اونچی ہے کہ آپ سے چڑھا نہیں جائے گا، اوپر سے اوکھے سوکھے ہو کے چڑھا بھی دیا تو آپ کا انجر پنجر ہل جائے گا اس سوزوکی کا واری میں۔ اوئے، کچھ نہیں ہوتا، اور ادھر ایئرپورٹ پہ 2-4 گھنٹے انتظار میں سوکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ ایسے ہی ہوتا ہے ابا جی، سامان باہر آنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ چل بہانے نہ بنا، میرا پتر اتنے سالوں بعد گھر واپس آ رہا ہے، میں نہ جاؤں؟ لو کر لو گل۔ اوہو ابا، تسی شوگر دے مریض، دل گھٹ جائے گا۔ لو، میں گھٹ جائے گا؟ میں نے روح افزا کی تھرماس بھی بھر دی ہے اور ساتھ میں روٹی والا ڈبہ بھی۔ ارم نے دادا کے کندھے سے لاڑ سے لٹکتی ہوئی کہا، آخر بڑوں کو راضی رکھنے میں ہی بھلا تھا۔ کل کلاں کو چاچا سرفراز کا امریکن بیٹا اس پہ دل ہار جاتا تو ہی دادا جی آخری فیصلہ سنا سکتے تھے۔ خیر، فیصلہ ارم کے حق میں ہو اس کے لیے اس کا دادے کی لاڈو بننا ضروری تھا۔
تاؤ اشرف نے کچا چبا جانے والی نظروں سے روح افزا کی بھری تھرمس اور سٹین لیس سٹیل کا 2 منزلہ توشہ خزان کو دیکھا اور پیر پٹکتے گھر سے نکلے۔ دادا جی لاٹھی ٹیکتے سیلن زدہ دیوڑی میں ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ مسرت نے پلاؤ کے دیگچے کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا، ایک تگڑی سی بوٹی اٹھا کے گرم گرم اس میں ڈالی اور تھوتنی ہلا ہلا کے کھائی۔ دوسرے دیگچے میں پڑے زردے میں سے اوپر اوپر نظر آتے بادام چگنے لگی۔ اب اس کا رخ روبینہ کے کمرے میں تھا، جہاں وہ اکمل کی دی گالیوں کے گھاؤ سہلا رہی تھی اور اپنے ککے زئی خون کو ابلنے سے روک رہی تھی۔ لعنت جوگا، مکھی جیسی شکل والا، شکر نہیں کرتا میڑے جیسی زنانی مل گئی، بد زبان شودا۔ روبینہ چل اچھا موقع ہے۔ کس بات کا؟ روبینہ نے مسرت کا منہ ہلتے دیکھا تو دوبارہ پوچھا۔ پلاؤ میں سے بوٹیاں چننے کا؟ نہیں دادی کے گوڈے سے لگے پرانے راز اگلوانے کا۔ راز؟ راز نہیں، راز وہ راز جو کوئی کھولتا ہی نہیں کہ آخر سرفراز چاچا جی اور سہیل چاچا جی میں لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی؟ کھیت سوا گل ہوئی ہوگی سانو کی۔ نہیں روبینہ، پتہ لگنا ضروری ہے۔ اب سرفراز چاچا جی پتہ نہیں کتنے دن رہنے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے آ رہے ہیں، ہمیں بھی ساری کہانی پتہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ یہ کہ کون صحیح تھا کون غلط، کون سچا کون جھوٹا۔ پر بتائے گا کون؟ دادی۔ آگے تو دادا جی ان کے گوڈے سے گوڈا جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، آج ایئرپورٹ گئے ہیں، دادی ویسی بھی سڑی بیٹھی ہیں، اسے ساتھ نہیں لے کے گئے، اوپر سے اکمل اجمل اور چاچا جی کے نہ جانے کا بھی غصہ ہے۔ دیکھ لینا، میں نے 2 سوال کرنے ہیں اور انہوں نے ساری کہانی پھر سنا دینی ہے۔ منہ میں دند ہے نہیں ان کے، 2 باتیں کریں تو سانپ پھول جاتا ہے، فڑ فڑ کیا سنانا ہے۔ چل تو صحیح، روبینہ کا بازو کھینچتے نیچے لے جانے لگی۔ ہم سفر ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا اور دادی کے کمرے تک جاتے جاتے ارم اور فریحہ بھی ساتھ تھے۔ اور وہی ہوا جو مسرت نے بڑے دعوے سے کہا تھا، دادی 2 منٹ میں ہتھیار ڈالنے پہ تیار ہو گئی تھیں۔ دیکھ لے سہیل کے دل میں کتنا کوڑ ہے، ابھی تک بھولا نہیں پرانی گلاں، نہیں نہ گیا سرفراز کو لینے، حالانکہ بیچارہ میرا سرفراز بھی تو سب کچھ بھلا کے واپس آ رہے نا، کیا تھا کہ یہ بھی دل کی کالک دھو کے اسے لینے چلا جاتا۔ اس کا مطلب ہے دادی کالک چاچا جی کے دل میں تھی۔ ارم کے کوریدنے پہ فریحہ ذرا مائنڈ کر گئی، آخر اس کے والد بزرگوار کا ذکر خیر تھا۔ جی نہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ چپ کرنی، میراثی تھے وہ، جو دونوں ہاتھ پیٹ پیٹ کے تالیاں بجاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ قصور سارا سہیل کا تھا، جو جوانی میں شوخا اور ہوچا ہی بڑا تھا، اور میں نے اور تمہارے دادے نے اس کے لاڈ میں اس کا ساتھ اس لیے دیا کہ چلو نکاح ہے، نہ سمجھ ہے، بس اس بات پہ سرفراز ناراض ہو گیا۔ مگر ہوا کیا تھا دادی؟ گل اے ہے کڑیو کہ یہ ویلا تھا 1978 کا، اور دادی فلیش بیک میں 1978 کے رنگین ماحول میں چلی گئی۔ راجیش کھنہ کی آنند، رشی کپور اور ڈمپل کباڈیا کی بوبی، زینت امان کی قربان، خالدہ ریاست، طلعت حسین اور شکیل کی جوانی کے بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے، مالا بیگم اور رونا لیلا کے گانے، فریپر اونچے جوڑے بڑے بڑے چشمے، کشور کمار اور آر ڈی برمن کا عروج، بپی لہری کی آمد، گلے کڑیوں کی یہ ویلا تھا 1978 کا۔ دادی نے ہنکارا بھر کے کہا، ہائے اللہ، یہ کہانی سننے میں تو بڑا مزہ آئے گا۔ روبینہ نے دونوں ہتھیلیاں اشتیاق سے ملتی ہوئے کہا، مجھے وہ کہانیاں بڑی اچھی لگتی ہیں جو میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہوں۔ اس بیان پہ مسرت نے اسے زہریلی نظروں سے گھورا۔ دادی 1978 کی بات کری ہیں، 1918 کی نہیں، ہاں پیدا ہونے سے پہلے کی چنی کاکی۔ مسرت کے کہنے کی دیر تھی، روبینہ نے آستینوں کے کف پلٹے۔ آدھی آستینوں کے فیشن میں بھی اس نے کبھی پوری آستین نہیں چھوڑی تھی کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے کا سگنل رہ جاتا تھا۔ پھر ہاں ہوں میں چنی کاکی، 3ری کلاس میں تھی جب سلمان خان کی فلم میں نے پیار کیا دیکھی تھی VCR پر۔ اس بیان پہ ارم کے دیدے پھٹ گئے۔ سلمان خان کی فلم پہلی بار اس نے تب دیکھی تھی جب وہ 8ویں میں تھی، اور اس کی بھابھی 3 بچوں کی ماں موٹی سانڈنی اس سے بھی چھوٹی بن رہی تھی۔ آہو، میں نے رتیک روشن کی پہلی فلم چھلے میں دیکھی تھی۔ مسرت بھی آج فل موڈ میں تھی، ورنہ روبینہ کے منہ لگنے سے وہ دیوار سے سر پھوڑنا بہتر سمجھتی تھی۔ اوہو بھابھی، آپ لوگ کیوں بھول رہی ہیں کہ ہم یہاں کس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں؟ فریحہ نے ان سب کو دیا دلایا۔ اور کیا، آئے دادی کے لیے ہیں، اور آپ سب اپنی پڑ گئی، پہلے دادی کی تو سن لو۔ اور اس کے کہنے پہ دادی نے ٹانگیں پسار لیں۔ اور کی نہیں مسرت، تو یہ والی لت تبا، تے روبینہ تو یہ والی لت تبا، ارم تیرے میں بڑی جان ہے، تو پچھو کھلو اور میری مونڈے گھٹ۔ دادی نے موقع سے فائدہ اٹھا کے سب کو اپنا کوئی نہ کوئی عضو دبانے کی سعادت بخشی اور ساتھ ساتھ داستان شروع کی۔ 1978 کا رنگین ماحول، رشی کپور اور ڈمپل کباڈیا کی بوبی، ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے، زینت امان کی قربانی،
آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے، خالدہ ریاست، طلعت حسین اور شکیل کی جوانی کے بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے، مالا بیگم اور رونا لیلا کے گانے، فلیپ پر اونچے جوڑے، بڑے بڑے چشمے، کشور کمار اور آر ڈی برمن کا عروج، چنگاری کوئی بھڑکے تو ساون اسے بجھائے، اور بپی لہری کی آمد. آئی ایم اے ڈسکو ڈانسر، ہو. اچھا جی، تو ایپیسوڈ 1 کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. مجھے تو بڑا مزے کا لگ رہا ہے اور میں بہت زیادہ اس میں ہنسی بھی ہوں. اس میں جو پنجابی ہے بڑے مزے کی ہے، لیکن میں نے بہت ساری مسٹیکس کی ہیں تو اب مجھے ایڈیٹنگ میں تھوڑا زیادہ وقت لگنے والا ہے. خیر اس کی نیکسٹ ایپیسوڈس بھی جلدی آ جائیں گی. اور آپ بتائیں آپ کو کیسے لگ رہی ہے یہ ناول، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا؟ کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو اگلی کہانی ہے، اگلی ایپیسوڈز ہیں، وہ 1978 میں ہوئے. 1978 ہی کہہ رہے تھے نا؟ ہاں، تو وہ اس میں ہوں گی ساری. تو بڑا انٹرسٹنگ سا لگ رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.